Khush Ahmedid listeners, I am yours narrator and today finally I am going to start last episode of तुम आखिरी जजीरा हो अज कलम उम्मे मरियम। जहान का जाने कब का सीने में अटका हुआ सांस बहाल हुआ। दिल की खतरनाक हद तक बढ़ी हुई धड़कनें वापस मामूल पर आने लगीं। बेटे दरवाज़ा तो खोलो। जान बात तो मानो मम्मा की, ऐसे नहीं करते प्लीज़। अब फिर मम्मा जान ही बोली थी। उनके आंसू हुनूस बह रहे थे। मम्मा ने उन्हें कांधों से थाम लिया था। अब उनके चेहरे पर भी इत्मीनान था। अंदर कुछ देर खामोशी रही, फिर बोल्ट गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा अलबत्ता उसने नहीं खोला था। मम्मा जान के अंदर जैसे कोई नई तरंग और जोश व खरोश उमड़ आया हो। उन्होंने खुद दरवाज़ा पर दबाव डाला था और अंदर दाखिल होने से कबल बाकी सबको वहाँ से जाने का इशारा किया था। जिसे समझते वो सब बेदिली से सही मगर पलट गए थे। सिर्फ मम्मा उनके साथ खड़ी थीं। जहान को दुखी महसूस करके मम्मा ने आगे बढ़कर मुशफ़क़ाना अंदाज में उसे अपने साथ लगाकर थपका था। रिलैक्स बेटे, वो ठीक है। अब कुछ देर में आपको भेजूंगी तो मिल लेना। जहान ने महज एक खफीफ निगाह उन पर डाली थी, फिर सर झुका लिया था। वो यूं चुप था जैसे कहने को कुछ बाकी न रहा हो। मम्मा ने फिर उसका गाल थपथपाया और जाने का इशारा किया था और खुद अंदर कमरे में आ गई। बेड पर मम्मा जान की गोद में सर रखे ज़ैनब एक बार फिर से रोती बेहाल हो रही थी। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। मैंने सब मोहब्बतें खो दी हैं मम्मा जान। मैं हार गई हूँ हर लिहाज से। वो और ज़्यादा बिलक उठी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, सबसे ज़्यादा जहान। जहान के नाम पे ज़ैनब के होंठ फिर से सिल गए थे। आंखें समंदर बनती गईं। वो फिर कुछ नहीं बोल सकी थी। मम्मा ने कितना समझाया, कितना यकीन दिलाया, मगर उसके अंदर जो बदगुमानी, जो बेएतबारी उतरी थी, वो ढली न थी। सब उसके पास आते थे बारी बारी, सभी अपनी मोहब्बतों का अपने अंदाज में इजहार करते थे। यहाँ तक कि माज भी उसे परनिया ने कितना रगेड़ा था इस बात पे कि उसने बिना सोचे समझे क्यों ज़ैनब के साथ मिसबिहेव किया था। हर बार जहान भाई के मुकाबले में ज़ैनी गलत हो ये ज़रूरी नहीं है माज, और हर मर्तबा ज़ैनी के साथ इनके इख्तलाफात पे आप जहान भाई का फेवर करें, वो भी बिना सोचे समझे, ये बिल्कुल अनफेयर है। जहान भाई ने तो उसे हर्ट किया सो किया था। आपने तो हद ही कर दी। वो मर भी सकती थी, खुदा न ख्वास्ता। कुछ भी गलत हो जाता तो सारी उम्र आप और जहान भाई सर पकड़कर रोते रहते। परनिया हरगिज़ भी माज को रियायत देने या कुछ कहने की इजाज़त नहीं दे रही थी। माज खुद भी पशेमान था। जब ही कुछ कहे बगैर उठकर ज़ैनब के कमरे में आ गया था। वो जैसे चंद घंटों में ही निचड़ गई थी। आंखें अंदर धंस गई थीं, होठ नीले पड़ गए थे। उसने वाकई खुद को दांव पर लगा दिया था। माज तो हिलकर रह गया था उसे इस हाल में पाकर। उसे उसकी शादी की रात का जहान याद आया। कम व बेस ऐसी ही हालत थी उसकी भी। अगर वो दोनों एक दूसरे में इतने ही इन्वॉल्व थे तो हिमाकतें क्यों करते फिर रहे थे। उसे सख्त मलाल ने आ लिया। जिंदगी में पहली बार जहान पर इतना गुस्सा आया था, दिल चाहा जाकर उसे भी दो जड़ दे। क्या पागल हो गई हो ज़ैनी? कुर्सी पर टिकते हुए वो उसका हाथ पकड़कर कहता। आवाज़ को भीगने से नहीं बचा सका था। वो कुछ नहीं बोली, नम आंखों से उसे देखती रही। ऐसे मत करो ज़ैनब, तुम मार डाल रही हो हमें। आप भी आप भी बदल गए हैं लाला, बाकी सबकी तरह। आपने भी मुझे डांटा, वो भीगी भर्राई आवाज़ में बोली। माज ने उसका हाथ होठों से लगा लिया, नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से चूमा। तुम भूल गई हो, वरना तुम्हारे और जे के झगड़े में मैं हमेशा जे की फेवर में ही बोला करता हूँ और तुम्हें कभी बुरा भी नहीं लगता था। माज ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। ज़ैनब के चेहरे पर मजमल मुस्कान बिखर गई। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं लाला। जहाँ बाकी सब तब्दील हो गया, ये तो एक बहुत बेचारी सी कैफियत थी। उसकी आवाज़ गम से बोझल हो गई थी। माज ने सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। कुछ नहीं बदला है ज़ैनी, बल्कि जो बिगड़ा हुआ था वो भी दरश्ती के जाविये पर आ गया है। अभी तो वो सब हुआ है जिसकी ख्वाहिश तुम्हें, मुझे या फिर जे को थी। जे के किसी भी रद्द अमल को इंतहा ना समझो। मैं जानता हूँ वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जहाँ इंतहा की मोहब्बत हो वहाँ मामूली सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे यकीना कुछ गलत तो हुआ होगा। मैसेस, अपनी कोताही को खुले दिल से खंगालो, उसका अजाला करो, बस इतनी सी बात है। वो उसे समझाता रहा। ज़ैनब ने फिर चुप्पी साध ली थी।
وہ اسے کیسے بتاتی معاذ کس قدر شدید غلط فہمی کا شکار ہے؟ وہ جہان کو پھر ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں تھا۔ جان تو وہ پائی تھی جس کے سامنے پورا کھلا تھا، وہ محبت کو غلطی قرار دینے والا جہان، حالات ذہن دل بدل جانے کو مضحکہ نہ قرار دینے والا جہان، جو اتنا عام تھا کہ زینب کا کسی اور کے پاس جانا تو برداشت کر گیا تھا، مگر اس کا سب کچھ کھو کر واپس اس کے پہلو سے آ بندھنا برداشت نہیں کر سکا۔ اپنی بے مائگی بے قدری کی داستاں وہ کیسے سناتی سب کو؟ اپنے آپ کو برہنہ کرنے والی بات تھی، یہی گوارا نہیں تھا اسے تو اس بات پر بھی خود پر تاؤ آتا تھا، آخر اس نے اس طرح سے ٹیمپر لوز کر کے کیوں اپنا تماشا بنوا لیا، کیوں اشتہار لگوا دیا؟ جہان جیسا بھی تھا، تیمور سے بڑھ کر تو اس پر زندگی عزیرن نہ کی تھی۔ سین چینج۔ زالے نے اس کے آگے چائے کا بھاپ اڑاتا ہوا مگ رکھتے اس کی غائب دماغی کو محسوس کیا تھا۔ اتنے کیئرلیس کیوں ہوتے جا رہے ہیں شاہ؟ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا؟ اب کتنی دیر ہو گئی ہے آفس سے لوٹے، ابھی تک باتھ لیا ہے نہ چینج کیا؟ وہ نرمی سے ٹوک کر اس کی غفلت کا شکوہ کر رہی تھی۔ کام کا برڈن ہے، شادی کے انتظامات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تم پریشان نہیں ہو؟ زینی کے پاس نہیں گئے؟ سوال ایسا تھا جو جہان کو نظر چرانے پر مجبور کر گیا۔ اتنے میں ماں زینب کے پاس سے اٹھ کر سیدھا اس کے پاس آ گیا تھا۔ زینب کیسی ہے؟ بے اختیار کیفیت میں اس کے لبوں سے پھسل گیا تھا وہ فقرہ۔ جواب میں اسے معاذ کی ملامت آمیز نظریں سہنا پڑی تھیں۔ یہ تو تمہیں خود جا کے اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ جہان خفت سے سرخ پڑ گیا تھا، کیسے بتاتا وہ کس حد تک شرمندہ تھا؟ اس کا سامنا ہی تو دشوار ہو گیا تھا کہ سوچ میں ڈوب گئے ہو جے، آخر کیوں گریز برت رہے ہو؟ میں صرف اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہ رہا ہوں معاذ، ڈرتا ہوں مجھے دیکھ کر وہ پھر سے اپسیٹ نہ ہو جائے۔ اس روز کی کیفیت نے ہی مجھے محدود کر دیا ہے۔ جہان کا عزملال بڑھنے لگا تھا۔ معاذ کو بلاخر اس پر رحم آ گیا۔ نرمی سے اس کا کاندھا تھپکتا ہوا وہ گہرا سانس بھر کے بولا تھا، یہ گریز بھی نقصان کا موجب ہے جے، وہ منتظر ہے تمہاری، میں تو سمجھتا ہوں اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت تمہاری ہی ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں تو خائف تھا وہ بہت خفا ہوگی مجھ سے۔ ناراضگی جتنی بھی گہری ہو، محبت و توجہ ہی اس کی کاٹ کرتی ہے، اگر رزلٹ نہ ملے تو مقدار بڑھاتے جاؤ۔ معاذ کا متبسم لہجہ حوصلہ افزا تھا۔ ہوا کیا تھا تم دونوں کے بیچ؟ جے مجھے لگ رہا ہے اس بار زیادتی زینب کی نہیں تمہاری جانب سے ہوئی ہے نا؟ ہاں، میں شرمندہ ہوں، اسے ذرا سا سبق سکھانے میں یہ اہم بات فراموش کر گیا تھا۔ اس نے میرا صرف ایک روپ دیکھا ہے، محبتوں کا، مہربان کا۔ اس کے برعکس رویہ وہ کم از کم مجھ سے برداشت نہیں کر سکے گی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا یار۔ کیا مجھے تمہیں یہ یقین دلانا پڑے گا کہ زینب اگر کسی کی سب سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے اس دنیا میں تو وہ جہان کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں ہو سکتا؟ اس کا مضبوط لہجہ بے حد رسان سموئے ہوئے تھا۔ معاذ نے اس کے کاندھے پر تھپ تھپایا اور مسکرایا تھا۔ اس یقین دہانی کی ضرورت یہاں نہیں وہاں ہے۔ اس نے ہاتھ سے زینب کے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا، پھر مزید گویا ہوا، اور اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد زینب کا مطمئن مسکراتا ہوا چہرہ دیکھوں گا انشاءاللہ۔ جہان پہلی بار اس دوران کھل کر مسکرایا تھا۔ معاذ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر جیسے سارا گریز بھلا کر زینب کے کمرے کی جانب آ گیا تھا۔ واقعی مزید تاخیر مناسب نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ اس نے یوں ہی بند ہوئے دروازے کو دھکیلا تو وہ ہلکی سی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ زینب سامنے ہی بستر پر دراز تھی، زرد رنگت اور جسم میں آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ جہان کے دل کو دھکا سا لگا تھا، یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ پرنیا بہت دیر سے آئی ہو، کب سے انتظار کر رہی تھی، مجھ میں تو ہلنے کی بھی تاب نہیں۔ یہ اے سی بند کر دو اور کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کروٹ لیتے چہرہ دوسری جانب پھیرے ہوئے تھی، یوں ہی آنکھ موندے پڑی رہی تھی۔ آہٹ پہ پرنیا سمجھ کر نڈھال نحیف سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جہان کا دکھ سے لبریز دل کچھ اور بھی بوجھل ہونے لگا۔ کچھ کہے بغیر اس نے پہلے اے سی بند کیا، پھر کمبل کھول کر اسے اڑانے لگا۔ پلیز سر بھی دبا دو، بہت درد ہو رہی ہے، جیسے پھٹ جائے گا، وہ پھر بولی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں مگر آواز جیسے ڈوب رہی تھی۔ جہان کے دکھ کا اس پل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔
اس کی نظریں ایک لمحے کو بھی زینب کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں، جس پر صدیوں کی مسافت کا دکھ رقم تھا۔ فاطمہ اگر سو نہیں رہی تو کچھ دیر کو میرے پاس چھوڑ دینا۔ جہان اس کے پہلو میں ٹک گیا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے زینب کی سرد پیشانی پر اپنی ہتھیلی کا دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا، تو انداز میں اگر توجہ و محبت تھی تو ازملال اور تھکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سارے الفاظ جیسے کھو گئے تھے زینب کی حالت دیکھ کر۔ اس کو سب کچھ بھول گیا تھا سوائے اس کے۔ تم کہتی تھی جے ضرور آئیں گے، انہیں مجھ سے آج بھی محبت ہے۔ میں بھی اس خوش فہمی کا شکار تھی، مگر انہوں نے میری طرح میری ہر آس کو بھی مار ڈالا ہے۔ وہ بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ جہان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جس میں جیسے کسی نے بارود بھر دیا ہو۔ تمام صلاحیتیں اس پل بیکار ہو گئی تھیں۔ تو ساکن پتھرایا ہوا وہیں اسی زاویے پر بیٹھا رہ گیا، جبکہ ایک کے بعد دوسرا دکھ کہتی اس کی جانب سے دھراس دلجوئی کے منتظر زینب اس خاموشی پہ جھنجھلا گئی تھی، جبھی کس قدر ناراضگی سے کروٹ بدل کر آنکھیں کھول دیں۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ پر پرنیا کی بجائے ماس کو روبرو پا کے اسے صحیح معنوں میں زمین آسمان اپنی نظروں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ رنگت ایک دم سے بالکل فک ہو گئی تھی۔ اس نے یوں آنکھیں جھپکی جیسے بصارت پر کوئی شبہ ہو۔ بس بے بسی، شرم، گھبراہٹ، خفت و خجالت کے شدید ترین احساس نے لمحوں میں اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ حماقت کی حد سے گزر گئی تھی۔ اس کٹھور بے حس شفاق شخص کے سامنے انجانے میں خود کو عیاں کرتی وہ جیسے خود کو ذلت کی گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی اتری تھی، جبکہ پیشانی جیسے جل رہی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ وجود میں غضب کا احتجاج ابھرا تھا۔ وہ تڑپ کر بے اختیار بستر سے نیچے اتری۔ زینب، جہان نے بے قراری سے اسے مخاطب کیا، وہ پھر بھی نہیں رکی۔ یوں ہی متغیر چہرے کے ساتھ گرتی پڑتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ جہان سرعت سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ زینی، پلیز، زینب دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹاتے وہ اسے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہا تھا، مگر اندر سے اس کی سسکیاں، آہوں اور کراہوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ جہان اس قدر بے چین ہوا جا رہا تھا، اس حد تک مزحمل ہوا جاتا تھا۔ پلیز زینب، ایسے مت کرو، یوں سزا نہ دو مجھے، ایک موقع تو دو پلیز۔ وہ عاجزانہ انداز میں منتوں سے اسے قائل کر رہا تھا۔ زینب، وہ جیسے کر رہا تھا، وہ اور شدتوں سے رونے لگی۔ چلے جائیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بلک کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ جہان نے اور وحشت میں گرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زینب پلیز، پلیز زینب۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا دروازہ توڑ ڈالے۔ چلے جائیں، میری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ روتے روتے چیخی تھی۔ نہیں، باخدا نہیں، باہر تو آؤ زینی۔ وہ گڑ گڑانے لگا تھا۔ نہیں آؤں گی، چاہے ساری عمر یہاں بیٹھ کر انتظار کریں، میں ساری زندگی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ پھر ہیجان میں مبتلا ہو کر چلائی تھی۔ جہان ڈر سا گیا تھا، کہیں وہ خود کو پھر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ چپ ہو گیا تھا، وہ تھک گیا تھا، مگر زینب رونے سے چپ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں جہان کے دل میں شگاف ڈال رہی تھیں۔ وہ 2 گھنٹے وہاں اس کی آس میں بیٹھا رہا۔ آخر وہ باہر تو آئے گی۔ زینب نے 2 گھنٹے ہی دروازہ نہیں کھولا۔ جہان اس کے کمرے سے نکلا تو جیسے مکمل طور پہ ہارا ہوا تھا، مکمل طور پہ مایوس۔ زالے نے اس طویل خاموشی پہ اس کا ہاتھ ہلایا تھا، گویا اسے چوکایا ہو۔ وہ واقعی چونک گیا تھا۔ وہ بہت خفا ہے مجھ سے زالے، بات بھی نہیں سن رہی ہے میری۔ جہان کا لہجہ مدھم تھا۔ جہاں جتنی زیادہ محبت ہوگی، مان جتنا پختہ ہوگا، بھروسہ جتنا مضبوط ہوگا شاہ، وہاں دکھ کی شدتوں کا گراف بھی اسی قدر گہرا ہوگا۔ زینی آپی کو شوق بھی تو بہت گہرا لگا ہے نا؟ شاید ان کا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ بہت یاسیت میں مبتلا ہیں۔ آپ کہیں تو آپ کی پوزیشن میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں؟ اب نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اس کی الجھن ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیشہ اس کی فکر میں مبتلا، اس کے لیے آسانی سوچنے والی، اس پر تمام توجہ کے ارتکاز مرکوز کیے وہ بیوی تھی۔ وہ بھی اس کی ملکیت کی دعوے دار تھی، مگر رویے میں، انداز میں ایسی عاجزی و انکساری تھی کہ جہان کو اس پہ پیار آنے لگتا تھا۔
وہ ایسی مہربان گہری چھایا تھی جس کے پاس آتے ہی جہان کو دنیا کے سب غم بھولنے لگتے تھے۔ اس وقت بھی اسے اس پر بہت پیار آنے لگا تھا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ مس بہیو کرے گی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ جہان نے منع کرتے ہوئے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ زالے اس کے پہلو میں اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، پھر مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ کو پھر میری صلاحیتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے جناب۔ زینی آپی سے میری بہت دوستی ہو گئی ہے، ہر روز میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی ہوں۔ فاطمہ کو میں ہی سنبھال رہی ہوں۔ آپی ہرگز بھی مجھ سے خفا نہیں ہیں، بلکہ ممنون و مشکور ہیں میری، مجھ سے بہت اچھے انداز میں بات کرتی ہیں۔ وہ بڑے تفاخر سے بتا رہی تھی۔ جہان آہستگی سے مسکرا دیا، اپنا بازو اس کے شانے پر دراز کیا تھا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ سچ شکر، ورنہ تو سمجھا محترمہ تمہیں بھی میری بیوی ہونے کی سزا دے رہی ہیں۔ وہ ذرا سا شریر ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہی بہت اچھی ہیں، کسی کی سزا کسی اور کو نہیں دیتی۔ وہ جیسے اس کی تصحیح کر رہی تھی۔ جہان نے کاندھے اچکا دیے۔ اوکے میم، گستاخی ہو گئی آپ کی آپی صاحبہ کی شان میں، تو بندہ مجرم ہے، معاف فرمائیں۔ اس کی شرارت مزید بڑھنے لگی۔ زالے جھیپ سی گئی تھی۔ تو میں آپ کی سفارش کر دوں؟ دراصل میں چاہتی ہوں زینی آپی بھی سب کے ساتھ نارمل زندگی گزاریں۔ ایسا ہی ہوگا میری جان، وہ ضرور نارمل ہوگی، مگر تم کچھ نہ کہنا۔ کجا وہ سمجھے میں نے سفارش کرائی ہے، اس کا دل تم سے بھی برا ہو، مجھے نہیں پسند۔ اپنا بھگتان میں خود بھگت لوں گا۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ زالے نے گہرا سانس بھر کے سر ہلا دیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ سین چینج۔ بتاؤ کیا لکھوں تم کو کہ لفظ کا چناؤ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جو تم کو جان لکھتے ہیں وفائیں خوب روتی ہیں کہ تم اپنے ہی قاتل کو اپنی جان لکھتے ہو، جان کہتے ہو اس کو، کبھی ایمان لکھتے ہو۔ یہ تم اچھا نہیں کرتے تو پھر یہ سوچتے ہیں ہم تمہیں ایک سوگ لکھتے ہیں، کوئی مستقل سا روگ لکھتے ہیں۔ سوگ منانے میں، روگ کو بھلانے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے نارمل ہو رہی تھی۔ شادی کے دن بھی قریب آ چکے تھے۔ مصروفیات بڑھ رہی تھی۔ اس کے باوجود سب کی محبتیں، سب کی توجہ نے اسے پھر سے جینے کا آسرا دے دیا تھا۔ پہلے وہ بستر سے اٹھی تھی، پھر گھر میں چلنے پھرنے لگی۔ اس کے بعد گھر کے کاموں، شادی کی تیاریوں میں بھی ہاتھ ڈالنے لگی تھی۔ جو ایک مستقل احتیاط تھی وہ جہان سے بچاو کی ہی تھی۔ اس نے طے کیا تھا، خود سے عہد باندھ لیا تھا، وہ اسے مزید اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ اسے اپنی زندگی میں مزید دخل نہیں دینے دے گی۔ اپنا سیل فون اس نے مستقل آف کر کے دراز میں ڈال دیا تھا۔ لینڈ لائن پر کوئی کال ریسیو کرنے پہ اس نے خود اپنے اوپر پابندی لگا لی تھی۔ زندگی ایک جہان کی کمی کے بغیر، بہت گہری کمی کے بغیر بھی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ رات کو وہ اپنا دروازہ اندر سے لاک کر لیا کرتی تھی، گو کہ جہان پھر نہیں آیا تھا، مگر اسے دھڑکا ضرور تھا۔ ناشتے کھانے پہ وہ دانشتہ نہیں شامل ہوتی تھی۔ اس احتیاط کے باوجود جہان سے بچاؤ ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہو بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایسے سمے خود پہ نظریں اٹھانا، اسے دیکھنا حرام قرار دے دیتی تھی۔ اس کے باوجود کہ جہان کی نظروں کی لپک اسے صاف محسوس ہوا کرتی تھی، مگر وہ بے حس بن گئی تھی۔ ایسے حالات میں اگر وہ اپنے وجود میں اس شخص کی اولاد کا پلنا محسوس کر رہی تھی تو زمین اس کے قدموں تلے سے کیسے نہ سرکتی۔ اس کی بدلتی کیفیت اور بگڑتی طبیعت اس کے شک کی تصدیق دے گئی تھی۔ زینب ایک بار پھر ٹوٹ کر روئی تھی۔ ایک مرتبہ پہلے وہ اس حالت سے گزر چکی تھی، شک کی گنجائش تو باقی ہی نہیں تھی، مگر جہان کے ساتھ اس کا ذہنی و قلبی و جسمانی تعلق اس نیچ پر تھا۔ اس بچے کی آمد کی خبر نے اسے اذیتوں کے سمندروں میں پٹک دیا تھا۔ آیا اس بچے کو دنیا میں آنا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟ زینی آپی، وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ زالے کی آواز پر چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تیار ہو جائیں، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے فاطمہ کو بھی تیار کر لیا ہے، آپ کے بھی کپڑے استری کر دوں۔ آتشی گلابی خوبصورت لباس میں وہ نکھری نکھری، شفاف سی، بے حد دلربا لگ رہی تھی۔ زینب نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، مما کے علاوہ لالا اور زیاد بھائی بھی لے آتے ہیں، بہت کافی ہے۔ اس نے نرمی سے ٹوک دیا۔ زالے کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیں، شاہ منتظر ہیں ہمارے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر عاجزی سے گویا ہوئی تھی۔ انداز
قائل کرنے والا تھا۔ زینب کو اس کی اچھائی، اس کی محبت کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ کیا تھی وہ نازک سی لڑکی، کوئی فرشتہ معلوم ہوتی تھی۔ اتنا خوبصورت دل اس نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ زالے، تم فاطمہ کو لے جاؤ، میں نے کہا نا میرے پاس ہے ضرورت کی ہر شے، پلیز۔ وہ اس کا گال نرمی سے سہلا کر کہہ رہی تھی۔ زالے خاموش ہو گئی۔ اصرار بڑھا کر وہ زینب کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی بے دلی سے اٹھ گئی تھی۔ جہان نے اسے تنہا آتے دیکھا تو سرد آہ بھرتا نگاہ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ زالے نے کچھ بتایا۔ گاڑی کے ماحول میں فاطمہ کی کلکاریاں ہی گونجتی رہیں۔ شاپنگ کے دوران بھی دونوں اسی کیفیت کا شکار رہے تھے۔ زالے نے ہر شے اپنے برابر زینب کے لیے بھی خریدی تھی۔ جہان نے پھر بھی ایک بہت خوبصورت جوڑا اس کے لیے خرید کر زالے کے حوالے کر دیا تھا۔ اپنی طرف سے دینا اسے، میرا نام لوگی تو خدشہ ہے باہر نہ دے مارے۔ وہ مزمل سا مسکرایا تھا۔ زالے آہستگی سے ہنس دی۔ دل تو کر رہا ہے آپ کا نام لے دوں، پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ جہان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ لب تشنگی کی مانند شب و روز رفتہ رفتہ مجھے زہر مل رہا ہے تیری بے رخی سے جانا۔ وہ واپس لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا جیسے۔ زالے سوئی ہوئی فاطمہ کو اندر لٹانے چلی گئی۔ وہ شاپنگ بیگ سنبھالے ہول کمرے کی جانب آ گیا کہ سب وہیں موجود تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی سب سے پہلی نگاہ زینب پر اٹھی تھی۔ پری کا سوٹ پنوں کی مدد سے بہت خوبصورت انداز میں سیٹ کرتی وہ اپنے کام میں بے حد مگن نظر آ رہی تھی۔ تراش شدہ بالوں کی کچھ لٹیں جھکے چہرے پر منمانی سے اٹکیلیاں کرتی تھیں اور ہونٹ ذرا سے نیموا تھیں۔ دوپٹہ کاندھے کی بجائے سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ بھابھی، پرنیا، ماریا کے علاوہ مما اور مما جان بھی وہیں تھیں۔ سبھی مصروف تھیں۔ زیورات اور رنگ برنگے ملبوسات کے ڈھیر سے نبرد آزما کوئی بھی اس کی جانب فلفور متوجہ نہیں تھی۔ وہ زینب کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہی گویا جی بھر کے اسے دیکھتا، نگاہ کے رستے دل میں اتارتا رہا تھا۔ زینب کو بہت زور کی اکائی نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ سب کچھ پھلانگتی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تو راستے میں استادہ وہ جہان سے تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، جو اس صورتحال سے گڑبڑاتا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مصروفیات ترک کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں لمحے بھر کو ملی تھیں۔ جہان کی نظروں میں انوکھی سی چمک ابھری تھی۔ آگہی کا احساس دلکشی کے رنگوں کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں صرف کرب تھا، دھند تھی۔ اگلے لمحے وہ نظریں چراتی تیزی سے کترا کر باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر جبھی وہ نڈھال انداز میں بستر پر ڈھیسی گئی تو ایک نئی تشویش اسے لاحق ہو چکی تھی۔ جہان پہ ہی نہیں یقیناً یہ بات اب سب پہ کھل گئی تھی۔ اس کی نم آنکھیں جھلکنے کو بےتاب ہو گئیں۔ بجو، مما بلا رہی ہیں آپ کو۔ ماریا کی آواز پہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھکے ہوئے انداز میں آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ ٹھہر کے آؤں گی ماریا، چند سوٹ رہ گئے ہیں، بھابھی اور پری کر لیں گی۔ اس پر طاری متلی کی کیفیت ابھی بھی قائم تھی۔ بیٹے میں کام کی خاطر تھوڑی نہ بلا رہی تھی آپ کو، مما خود وہاں چلی آئی تھی۔ زینب کو اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ کو جہان کے ساتھ۔ کیوں؟ مجھے بھلا کیا ہوا ہے؟ ابھی تو ہمارا شک ہی ہے، خوشی کی خبر کا کنفرم تو وہیں سے ہوگا نا۔ ان کے لہجے میں خوشی و اطمینان کا ایسا گہرا احساس تھا جس نے زینب کے ہونٹوں پہ قفل ڈال دیے تھے۔ وہ ہونٹ بیچ کر نظریں چراتی ایک دم خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ چلو نا بیٹے، انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر بے حد لجاجت سے اصرار کیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مما، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، گنجائش ہمیشہ باقی چھوڑنی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں، فاصلے مٹ سکیں۔ جہان کو اگر موقع نہیں دو گی تو کیسے وہ کچھ بھی ثابت کر سکے گا؟ اور رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ انہیں یوں کچے دھاگے سمجھ کر توڑ دیا جائے۔ بچہ اس آزمائش میں مبتلا کھلتا جا رہا ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے وہ اسے اٹھائے، یہی بہت ہے۔ اس کے راستے دشوار نہ کرو۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بھی ہوا ہی کرتے ہیں، بزا اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ رشتہ ان جھگڑوں سے مضبوط بھی ہوتا ہے، تقویت بھی پکڑتا ہے۔ میری بیٹی اتنی اچھی ہے کہ اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط بنانا جانتی ہے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ کتنی آس تھی ان کی آنکھوں میں، چہرے پر کتنا مان تھا اپنی بات کے رد نہ ہونے کا۔ ایک طرف اپنا دل تھا جس میں بدگمانی تھی، غصہ تھا، ایک طرف ماں کا دل تھا
جس میں اس کی آبادی، خوشحالی اور اطمینان کی خواہش تھی۔ وہ ان کا دل کیسے توڑ سکتی تھی؟ محض سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ خوشی سے نہال ہوتے انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کر باہر آ گئی تھیں۔ ان کا رخ جہان کے کمرے کی جانب تھا۔ جہان بیٹے، دستک دے کر انہوں نے اندر ذرا سا جھانکا تھا۔ جہان غالباً بات لے کر نکلا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا۔ چچی جان، آئے نا؟ آپ مصروف تو نہیں ہو نا؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ ہرگز بھی نہیں چچی جان، آپ حکم کیجیے۔ زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ میں کئی دنوں سے اسے سست محسوس کر رہی ہوں۔ جہان کی تمام حیثیات ایک دم بیدار ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ خیریت؟ سوال عام سے تھے، مگر وہ ایک دم جیسے جس طرح سے مضطرب نظر آنے لگا تھا، اسی انداز میں مما کو تقویت دی تھی۔ الحمدللہ بالکل خیریت ہے بیٹے، آپ کے لیے پریشانی کی نہیں، اللہ نے چاہا تو خوشی کی خبر ہوگی۔ مجھے لگتا ہے زینب پریگننٹ ہے۔ تو چیک اپ کروانا چاہ رہی تھی۔ مما کی بات پہ جہان پہلے حیران ہوا تھا، پھر اسی قدر تمتماہٹ اس کے وجیہ چہرے پر ایک دم بکھرتی چلی گئی تھی۔ وہ ایک دم کسی نوخیز لڑکے کی طرح جھیپ کر سرخ پڑتا بے اختیار چہرہ چھکا گیا تھا۔ مما نے دلچسپ و محبت کے ساتھ اس کے تاثرات دیکھے، اسے دعاؤں سے نوازا تو وہ مزید جھیپتا ہوا ان سے لپٹ کر آہستگی میں ہنس دیا تھا۔ اگر یہ سچ ہوا چچی جان، تو یہ دن میرے لیے بہت خاص ثابت ہوگا۔ وہ پوری سچائی سے ان سے اپنی کیفیت شیئر کر رہا تھا۔ مما بے اختیار ہنس دی تھیں۔ اچھا، ویسے یہ بات میری بجائے تم اس بدگمان لڑکی کو بتانی چاہیے تھی، شاید کچھ برف پگھل جاتی۔ انہوں نے گویا اسے راہ دکھائی تھی۔ وہ یوں ہی ہنستا مسکراتا ہوا ان سے الگ ہو کر خجل سا سر کھجانے لگا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی باتیں اسے بتانے کو اکٹھی کر رکھی ہیں، بس وہ ہاتھ ہی نہیں لگتی۔ آپ کی اس ہیلپ کے لیے تھینکس کہوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ ثبت کرتے ہوئے چہکا تھا۔ مما اسے دیکھتی رہ گئی۔ جہان کا یہ روپ تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ تم چائے پی لو تو پھر لے جانا زینب کو، کہہ دیا تھا اس سے میں نے، تیار ہو گئی ہوگی وہ۔ مما نے اٹھتے ہوئے کہا تو جہان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر وہ تیار ہو گئی ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ انتظار ملکہ عالیہ کی طبع نازک پہ گراں گزر سکتا ہے، بہتر ہے ایسی شکایت کا موقع نہ دیا جائے۔ گاڑی کی چابی اور اپنا فون اٹھاتے ہوئے وہ کوٹ پہن چکا تھا، شریر انداز میں کہتا انہیں اپنا ہمنوا بنا رہا تھا۔ مما آہستگی سے پھر سے ہنس دی تھیں۔ جیتے رہو، یوں ہی ہمیشہ خوش رہو۔ آمین۔ بیٹے ایک بات کبھی نہ بھولنا، زینب کے ساتھ اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن اگر کبھی زحلے کے ساتھ ایسا ہوا تو کبھی نہیں سہ سکوں گی۔ وہ بہت پیاری بچی ہے، اس کا دل آئینے سے بھی زیادہ نازک اور قیمتی ہے۔ ہمیشہ اس معاملے میں بہت حساس رہنا۔ انہوں نے جیسے نصیحت ضروری خیال کی تھی۔ جہان نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ ڈھراس کے انداز میں تھام لیا تھا۔ خدا کی مدد آپ کی دعاؤں سے میں ہمیشہ اس اہم معاملے کا بہت خیال رکھوں گا چچی جان۔ انشاءاللہ زینب کو اس لیے دکھ نہیں دینا چاہوں گا کہ میں اس کی شدید خفگی نہیں سہ سکوں گا، جبکہ زحلے کو کبھی اس لیے ٹھیس نہیں لگنے دے سکتا کہ وہ اپنی تکلیف کا احساس مجھ تک نہیں پہنچنے دے گی۔ یہ خیال مجھے ان کی جانب سے زیادہ حساس اور محتاط رکھے گا۔ جواب ایسا تھا جس نے مما کو صرف مطمئن نہیں کیا، شرسار بھی کر دیا تھا۔ چینج جس پل خفا خفا سی بیزار زینب مما کے ہمراہ پورٹیکو میں پہنچی۔ جہان پہلے سے ہی گاڑی کا دروازہ کھولے منتظر تھا۔ چادر میں لپٹی زینب کو اس نے بہت محتاط نگاہوں سے اچھی طرح دیکھا تھا۔ آف وائٹ بہت خوبصورت لباس پر میرون فینسی چادر نما دوپٹہ اس کی جاذبیت بھری دلکشی کو پوری طرح اجاگر کر رہا تھا۔ یہ ساری کوفت جو پچھلے دنوں اس کے ساتھ لگی تھی، تمام خفگی ڈھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی شدتیں اس پر عیاں کر کے اسے بھی پاگل کر دیا تھا گویا۔ مما کی موجودگی کے باعث زینب کو ناچارہ فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھنا پڑا تھا، ورنہ تاثرات صاف کہہ رہے تھے وہ ہرگز ایسا ارادہ نہیں رکھتی۔ جہان کے اندر اس کے اس لحاظ و مروت پر ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تو مما کو ہاتھ ہلا کر مسکرایا تھا۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تمہاری؟ وہ ایسے صلح جو دوستانہ انداز میں سوال کر رہا تھا گویا بیچ میں ستم ظرفی کی حد ہی نہ کی ہو۔ گاڑی گیٹ سے نکلتے وہ کتنا مطمئن سا پوچھ رہا تھا۔ زینب کو وہ زہر سے بھی زیادہ برا، دوگلا اور منافق لگا تھا۔ فاطمہ کو بھی لے لیا ہوتا، باہر نکل کر بہت چہکتی ہے ہمیشہ۔ اس کی سلگتی نظروں اور خاموشی کو خاطر میں لائے بغیر
وہ اسی اطمینان سے اس سے سہولت سے دوسری بات شروع کر چکا تھا۔ زینب کا خون دماغ کی جانب ٹھوکریں مارتا ہوا اس کا ضبط ختم کرنے لگا تھا۔ زینب تم شٹ اپ، چپ ہو جائیں، مت کریں مجھ سے باتیں، یہ فارمیلٹیز نبھانے کی آخر مجبوری بھی کیا ہے؟ وہ بلا کر چیخ پڑی۔ حد تھی، یعنی بے حسی خود غرضی کی بھی۔ اس کے خیال میں اس کے نزدیک وہ کھلونا تھی، اسے جب چاہا وہ اٹھاتا کھیلتا، جب دل بھر جاتا پھینکتا یا توڑ پھوڑ دیتا۔ یہ رویہ گوارا نہیں تھا اسے۔ وہ اسے بتا سکتی تھی، وہ اس کے اشاروں پر ناچ نہیں سکتی۔ جہان خاموش رہا، یعنی اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے اسے چھیڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنا غبار نکال سکے۔ وہ مطمئن تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی مما کی بات ماننے کی؟ بہتر ہوتا اتار پھینکتے فرما برداری و سعادت مندی کا اس چولے کو۔ اپنے ساتھ میری جان بھی عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا تھا، دہک رہا تھا۔ اتنے دنوں کا غبار تھا، آسانی سے نکلنے والا کہاں تھا؟ جہان سنجیدہ چہرہ لیے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ زینب کو اس خاموشی نے مزید آگ لگا دی تھی۔ آپ جیسے بزدل مردوں سے شدید نفرت ہے مجھے، جو اپنی بزدلی کے باعث دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس نے فنکارنے کے انداز میں کہا تھا۔ جہان پھر خاموش تھا۔ زینب کو اس نظر اندازی اور ذلت کا احساس ہوا تو آنکھیں مزید جلن سمیٹ لائی تھی، یعنی وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی کسی بات کا ہی جواب دے دے۔ سرد سے امڑ آنے والے آنسوؤں کو چھپانے کی خواہش میں اس نے بے اختیار رخ پھیر لیا تھا۔ پھر صرف جاتے ہوئے نہیں، واپسی کے سفر میں بھی وہ روتی رہی تھی۔ اس کی پریگننسی کی خبر نے جہان پر کیا اثر چھوڑا، یہ اس کی نظر اندازی و خاموشی سے عیاں تھی۔ یہ ذلت کی، ناقدری کی، بے مائگی کی انتہا تھی۔ اس کے خیال میں کاش وہ مما کی خاطر بھی اپنی مزید سبکی کروانے نہ آئی ہوئی ہوتی۔ اس نے تنفر سے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ وہ یوں ہی رخ پھیرے، خود ترسی، خود اذیتی کا شکار آنسو بہاتی رہی، چونکہ اس وقت جب بہت سلیقے سے سجی گول گپوں کی ٹرے اس کے سامنے کر دی گئی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے سر اونچا کر کے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس شخص کے چہرے میں کہ زینب کا ذہن ایک دم سے بہک گیا تھا۔ ایک پرانی یاد کا احساس اسے جکڑ چکا تھا، جب اس نے محض سال ڈیڑھ سال قبل اسی مقام پہ چلتی گاڑی کو رکوا دیا تھا۔ جے مجھے گول گپے لے کر دے۔ اپنی ہی آواز کی بازگشت اس کی سماعت میں سرسرا رہی تھی۔ اس کا وجود، اس کا دل آنسوؤں کے سمندروں میں تنکا بن کر ڈولتا چلا گیا تھا۔ اگر وہ اس کی معمولی خواہش کو نہیں بھول سکا تھا تو اپنی محبت کو فراموش کر گیا۔ سوال اٹھا تھا اور ہر سو تباہیاں پھیلا گیا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہ پسند ہے، لیکن اگلے لمحے اس نے گیز سے وفرتے ہوئے ہاتھ مار کر ٹرے الٹ دی تھی۔ جہان ہڑبڑا سا گیا تھا۔ صد شکر وہ بچ گیا تھا۔ کس نے کہا اس احسان کی ضرورت ہے؟ میں تو اپنی بہت بڑی بڑی پسندوں اور خواہشوں سے دستبردار ہو چکی ہوں جہانگیر حسن صاحب۔ یہ معمولی خواہش میرے لیے ہرگز بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ بہتر ہوگا آئندہ ایسی زحمت نہ کریں۔ گیز و غضب سے کاپتی وہ لال بھبو کا چہرے کے ساتھ سلگتی نظروں سے پھنکاری تھی۔ ذلت و سبکی اور کم مائگی کے احساس نے اسے نیم دیوانہ سا کر دیا تھا۔ جہان خائف ہونے کی بجائے کاندھے اچکا کر مسکرایا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے گویا اسے مزید تیش دلانا چاہا۔ کس پسند اور خواہش سے دستبردار ہوئی ہو، بتانا پسند کرو گی؟ سوال ایسا تھا جو زینب کو دہکا کر رکھ گیا تھا۔ جہان کی مسکان اور اطمینان پھر اندازے نے گویا صاف جتلایا تھا کہ وہ اس کی دلی کیفیت، اس کی شکست سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ وہ بے خبر نہیں تھا، یہ آگاہی بھی زینب نے خود اپنی حرکتوں کے باعث اسے بخشی تھی۔ کتنی احمق تھی وہ، کس قدر پاگل۔ اسے پا لیا تھا تو سمجھتی تھی اب اس کی محبت بھی حاصل کر لے گی۔ خام خیالی تھی، سراسر خام خیالی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ساکن کینتوں نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر جیسے تیش سے بپھرتے ہوئے مشتعل انداز میں ایک دم جھپٹ کر دونوں ہاتھوں میں اس کا گریبان دبوچ لیا تھا۔ کیا سن کر اپنی مردانگی کو تسکین دینا چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ اب سے نہیں، ہمیشہ سے اور میں تمہاری منتظر رہی ہوں۔ بکواس تھا وہ سب، جھوٹ بولا تھا میں نے تم سے، سنا تم نے؟ میں بکواس کرتی رہی تھی، میں جھوٹ بولتی رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں، شدید نفرت ہے تم سے بھی کہیں زیادہ تمہاری بزدلی سے۔
اس نے بلک کر کہا تھا۔ تمہاری سعادت مندی سے اس نے سسکی بھری اور اس کا گریباں جھنجھوڑا۔ تمہاری فرما برداری سے بھی اس نے تڑپتے ہوئے اسے پے در پے مکے مارے تھے۔ سب نے مل کر مجھے لوٹ لیا، برباد کر دیا تمہاری منافقت نے بھی۔ وہ ایک بار پھر حواسوں میں نہیں رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بلند آوازوں سے روتی ہوئی زینب جیسے فریاد کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بلک اور سسک رہی تھی۔ جہان کے لیے صورتحال بے حد پریشانی اور بوکھلاہٹ کا باعث تھی، اس کے ساتھ ساتھ اضطراب، بے کلی اور وحشت میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر، سٹپٹا کر، بفرتی ہوئی موجوں کی مانند بے قابو زینب کو سنبھالنا چاہا تھا۔ گاڑی ہنوز سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر اسٹال پہ لوگ موجود تھے اور ان کی جانب بھی متوجہ تھے۔ جہان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ زینی ریلیکس، پلیز میری بات سنو۔ جہان نے اسے بازوؤں میں لینا چاہا مگر وہ بے آب مچھلی کی طرح مچلتی رہی اور اس کی گرفت سے نکل گئی۔ نہیں سنتی، مجھے کوئی بات نہیں سننی تمہاری۔ سنا تم نے؟ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ تم نے مجھے خود میری نظروں میں نہیں گرایا، سب کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ یوں ہی سسکتی بلکتی ہوئی بولی تھی۔ جہان کے کشیدہ اعصاب مزید بے تحاشا کشیدگی سمیٹ لائے تھے۔ اگر تم ایسا نہ کرتے، اگر تم میری خواہش پوری کر دیتے، مجھے اپنی چاہت کا مان دے دیتے، تو کبھی یوں برباد نہ ہوتی میں۔ تم نے ہی مجھے بربادی کی انتہا تک پہنچایا۔ تم تھے جس نے مجھے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا۔ مسلسل رونے سے اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی مگر غبار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو تھی ہی بری نا، میں تو تھی ہی ضدی۔ آپ تو ایسے نہ تھے، آپ نے محض اپنی انا کو بچایا اور مجھے برباد ہونے دیا۔ اگر آپ ایک بار مجھ سے کہہ دیتے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں کبھی یوں خود کو داؤ پر نہ لگاتی۔ مہندی کی رات تک منتظر رہی تھی میں آپ کی، مگر آپ کیوں کہتے، کیوں کرتے ایسا؟ آپ نے محبت کی ہوتی تو نا، وہ تو میں تھی جس نے آپ سے محبت کی تھی اور آپ سے کیا چاہا تھا، صرف اپنی نسوانیت کا بھرم اور وقار۔ آپ نے وہ بھی نہ سونپا مجھے، پھر کیسے نہ کہوں کہ میری ساری بربادیوں کا ذمہ دار آپ تھے۔ وہ کہتی رہی تھی، روتی رہی تھی، اسے مارتی رہی یہاں تک کہ تھک گئی، بول بول کر بھی، رو رو کر بھی۔ جہان ہنوز خاموش تھا، چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی۔ گاڑی ہنوز رکی ہوئی تھی۔ زینب نے خود ہی خود کو سنبھالا اور آنسو پوچھ دیے۔ وہ بے حد نڈھال ہو چکی تھی مگر دکھ اور شکوہ ہنوز تھا۔ جہان نے ٹیشو کیس سے ٹیشو کھینچے اور اس کا چہرہ جو ہنوز پسینوں اور آنسوؤں سے تر تھا صاف کرنا چاہا۔ زینب نے چہرے سے جھلکتی رونق کو چھپائے بغیر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جہان نے ہرگز برا نہیں مانا اور گہرا متاسفانہ سانس بھر کے بولا۔ اس کے لہجے کی تھکن میں واضح اضطراب ڈول رہا تھا۔ مجھے اس اعتراف میں کوئی عار نہیں ہے زینب کہ میں تمہارا مجرم ہوں۔ اس بات کا ملال مجھے آج مزید بوجھل کر رہا ہے کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی تھیں اور میری منتظر تھیں۔ تم نے یہ بھی ٹھیک کہا، مجھے میری انا نے روکا اور میں تم سے تمہاری محبت سے محروم رہ گیا۔ میں اس بزدلی سے شرمندہ ہوں جس نے ہم دونوں کو اتنا عرصہ تشنا رکھا۔ مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا زینب، تم ٹھیک کہتی ہو، محبت پہ انا کو اہمیت دینے والے ہی نامرد ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے حصے کی سزا، اپنے حصے کی اذیت کاٹ لی۔ مجھے معاف کر دو کہ میں تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں۔ زینب جیسے ساکن بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ اس نے جہان سے نہ آنکھیں ملائی تھیں نہ بات کا جواب دیا تھا۔ جہان کو بھی شاید جواب کی ضرورت نہیں تھی جبھی گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ سین چینج، وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نیت نہیں رہی۔ اب زندگی میں ہجر کی وحشت نہیں رہی، دل کو کسی مسیحا کی حاجت نہیں رہی۔ پھر یوں ہوا کہ کوئی سناشا نہیں رہا، پھر یوں ہوا کہ درد میں شدت نہیں رہی، پھر یوں ہوا کہ ہو گیا مصروف وہ بہت اور ہم کو یاد کرنے کی فرصت نہیں رہی۔ اب کیا کسی کو چاہیں کہ ہم کو تو ان دنوں خود اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی۔ اس رات جہان اس کے کمرے تک آ گیا تھا۔ اس کی دستک کے جواب میں وہ اندھی گونگی بہری بن گئی تھی۔ ہمدردی، جہان کو ہمدردی کھینچ لائی تھی۔ اسے یہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ جہان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ جہان جب کہ اسی کوشش میں تھا، اس سے اگلے دن اس نے زینب کو کچن میں گھیر لیا تھا۔ مجھ سے خفا ہو ابھی تک؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ زینب نے جواب نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ کمرے میں چلو، بات کرنی ہے مجھے کچھ ضروری۔ بھاگ کیوں رہی ہو مجھ سے؟ اس پر جھک کر وہ شوق استفسار کر رہا تھا۔ زینب نے بغیر لحاظ کے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ کمرے میں چلو زینب، ورنہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے لے جاؤں گا۔
یہ کہیں سے بھی وہ جہان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ تو اس کی بات پہ ہی بھگ سے اڑ گئی تھی۔ خبردار فضول بات نہیں کرے میرے ساتھ، اس نے گرا کر کہتے آنکھیں نکالی تھی۔ یہ فضول باتیں نہیں، محبت کا ادنی سا اظہار ہے جوزا محترمہ۔ وہ بغیر متاثر ہوئے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ زینب کو اس پل وہ دنیا بھر کا جھوٹا اور فلرٹ بھی لگنے لگا تھا۔ جبھی تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ باہر نکلے یہاں سے، جائیں۔ اسے دروازے کی جانب دھکیلتی وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ جہان پہ مجال ہے جو اثر ہوا ہو، الٹا مزید پیش رفت کر کے اسے بازوؤں کے شکنجے میں کس لیا تھا۔ زینب فڑفڑا سی گئی تھی، اس دیدہ دلیری پر ششدر رہ گئی تھی۔ اس رات دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا؟ میں جانتا تھا تم سو نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خفیف سی خفت اور جھنجھلاہٹ اتر آئی تھی۔ وہ دروازہ اب کبھی نہیں کھلے گا، ہمیشہ کے لیے سن لے۔ زینب نے پوری قوت صرف کر کے اس کے بازوؤں سے نکلتے ہوئے جتلانا ضروری خیال کیا تھا۔ اف، صدیوں سے محبت کے لیے ترستے شخص کی شرافت پہ اتنا ظلم! بیگم صاحبہ رحم! اس کے شوق لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی۔ زینب کی آنکھیں ایک دم سے آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ کسی بھی مرد کے لیے سب کچھ بھلا کر ہلکے پھلکے ہو جانا کتنا سہل ہوتا ہے، پھر وہ خوش ہوتا بھی کیوں نہ، جتلاتا بھی کیوں نہ۔ اپنے اتاولے پن کی وجہ سے سوچ چکی تھی انا اپنی کمزوری اسے۔ اس وقت تو جنید بھائی کی آمد سے جو وہاں پر بھابھی کی تلاش میں آئے تھے، انہیں یوں ایک دوسرے کے پاس دیکھ کر حیرت پر قابو پاتے، شرارت سے کھنکارتے، مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے پلٹ گئے تھے۔ مگر زینب کو جہان سے نجات مل گئی تھی، مگر کب تک؟ دروازے پہ آہٹ محسوس کر کے وہ جائے نماز طے کرتے چونکی۔ جہان دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، زینب جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ آج وہ جانے کیسے دروازہ لوک کرنا بھول گئی تھی اور اب ہراساں ہو رہی تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ تڑکی تھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، وہ نرمی سے مسکرایا۔ زینب اسی قدر چڑی تھی۔ چلے جائیں، میں لوک لگانا کیوں بھول گئی؟ اس نے غصے میں سر پیٹ لیا تھا۔ جہان کی مسکراہٹ بے تحاشا و بے اختیار مچل گئی تھی۔ آج لگا کر بھی دیکھ لیتی، میں ڈپلیکیٹ چابی بنوا چکا ہوں۔ بس ایک یہی حل رہ گیا تھا میرے پاس۔ جہان نے کوٹ کی جیب سے واقعی چابی نکال کر اسے دکھائی تھی۔ زینب چند ثانیوں کو حرکت نہیں کر سکی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے درشتی سے جتلایا تھا۔ جہان ہرگز برا نہیں مان سکا۔ مگر مجھے ضرورت ہے تمہاری، وہ بے حد آہستگی سے بھاری آواز میں بولا۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ جیسے سسک پڑی تھی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس کیوں آتا ہے، اتنا تو تمہیں بھی پتا ہوگا۔ جہان نے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زینب کا چہرہ ایک دم سے دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ ہاں، پتا ہے مجھے اچھی طرح، آخر دو شادیاں کر چکی ہوں، مردوں کو برتا۔ وہ ہراساں ہو گئی تھی اور رونا شروع کر دیا تھا۔ انتہائی خود اذیتی میں مبتلا ہونے جا رہی تھی کہ جہان نے بہت سرت سے، بہت عاجزی سے، بہت لاچاری انداز میں اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پلیز پلیز زینب۔ جہان اس سے بڑھ کر اذیت و کرب کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے بہت آہستگی، بہت نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کے ریشمی بالوں پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ایسے مت کرو زینی، سب کچھ بھول جاؤ۔ کیا بھولوں؟ وہ اذیتیں یا آپ کی بے حسی بھری نظر اندازی؟ وہ اس کے بازوؤں میں ٹوٹنے بکھرنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو زینی، میری کوتاہی سے درگزر کر دو۔ جہان نے اسے بازوؤں میں بھر کے اٹھایا تھا اور بستر پر لے آیا۔ زینب نے مزاحمت نہیں کی تھی، تھکے ماند انداز میں یوں ہی اس کے ساتھ لگ گئی تھی جیسے طویل سفر سے بے تحاشا تھک گئی ہو اور مزید ہمتیں نہ پیدا ہوں۔ دونوں کتنی دیر خاموش رہے۔ جہان اسے اپنی محبتیں سونپ رہا تھا، اسے اعتبار بخش رہا تھا، اسے مان دے رہا تھا۔ وہ لمحوں میں مالا مال ہوتی جا رہی تھی، خوشحال ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے جے، میں کس کس انداز میں آپ سے اگلوانے کی کوشش کیا کرتی تھی؟ آپ نے کبھی کیوں نہیں سوچا اگر میں کسی بات کے اتنا پیچھے پڑی ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ زینب کی آواز میں ہوک تھی۔ اگین سوری زینی، کہا نہ بھول جاؤ، میری جان آج کو یاد رکھو۔ جہان نے اس پر جھک کر مدھم سرگوشی کی اور اس کے آنسوؤں سے تر گال پر ہونٹ رکھ دیے۔ سب کچھ ہی بھول جانا چاہتی تھی جبھی آپ کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ مگر آپ نے کہا وہ سب پرانی باتیں تھیں، سب بکواس تھا۔ آپ کے نزدیک وہ سب بکواس تھا؟ زینب کچھ یاد آنے پہ تڑپ کر اس کے بازوؤں کا حالہ توڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ تم پہ غصہ تھا زینی، میں برداشت نہیں کر سکا کہ تم تیمور سے ملنے جا رہی تھی۔ اس غصے میں میرے منہ سے اول فول نکل گیا۔ میں بہت تکلیف سے دوچار تھا زینی، بہت کرب میں مبتلا تھا۔ جہان نے خفت کا مظاہرہ کیا، ساتھ ہی اعتراف جرم بھی۔
میں نے آپ کو سب بتایا تھا، صفائی بھی دی تھی، آپ کو منایا بھی تھا، آپ نہیں مانی۔ وہ پھر شاکی ہونے لگی۔ جہان نے گہرا سانس بھرا۔ لیکن تم نے مجھ سے غلط بیانی بھی کی تھی اور مسلسل کی تھی۔ میں نے تم سے تمہاری پرابلم پوچھی، تم نے اس قابل نہیں سمجھا مجھے۔ یہ خیال کہ تم مجھ پہ اس گھٹیا انسان کو اب بھی فوقیت دے رہی ہو، مجھے غصے میں پاگل بنا چکا تھا۔ اس غصے میں نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، تم پہ زینب، جس سے میں اتنی محبت کرتا تھا کہ کبھی ایسی بدسلوکی کا تصور بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ غصہ ختم نہیں ہوتا تھا، وہ بے حد شرمسار سا اپنی کیفیت بتلائے جا رہا تھا۔ زینب اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو زینی؟ آپ نے ابھی کیا کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے؟ وہ اسی ٹرانس میں بولی تھی۔ اس کے ہونٹ شدت جذب سے کانپنے لگے تھے۔ صرف کرتا نہیں تھا زینب، اب بھی کرتا ہوں، پہلے سے زیادہ شدید کرتا ہوں، کرتا رہوں گا ہمیشہ۔ جہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دل کی تمام تر گہرائیوں سے پوری صداقت کے ساتھ کھل کر اعتراف کیا اور محبت کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی۔ زینب کا پورا وجود کانپنے لگا تھا، آنسوؤں میں روانی آتی گئی تھی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں جے، پھر کہیں۔ وہ جیسے مچلی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زینی، بے حد، بے پناہ، بے حساب۔ اس کی آواز بوجھل ہوتی سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ وہ اس کی بہتی آنکھوں سے بار بار آنسو چن رہا تھا، انداز میں عقیدت بھری ہوئی تھی۔ زینب نے آنکھیں بند کر لیں، مگر سرسراتی پلکیں ہنوز آنسو لٹا رہی تھی۔ پھر کہیں جے، پھر کہیں۔ وہ تڑپتی رہی، وہ سسکتی رہی۔ اس پہ ایک بے خودی طاری تھی۔ جہان کے اندر جیسے کوئی گم ہونے لگا تھا۔ اس نے کچھ اور شدتوں سے زینب کو بھینچ لیا، خود میں سمو لیا۔ اس رات وہ اپنی زیادتی کا ازالہ کرنے، زینب کی صدیوں کی تشنگی مٹانے کی خاطر بار بار اس کی محبت کا اظہار اور محبت کی شدتیں ظاہر کرتا رہا۔ پھر بھی پتہ نہیں کس حد تک وہ اس تشنگی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ سین چینج۔ شاہ، ایک بات کہوں آپ سے؟ آج زیاد کا اور نوریہ کا نکاح تھا۔ جہان اسی ترکیب کے لحاظ سے تیار ہو رہا تھا۔ ہاں بھائی بولو، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ جہان نے کف لنکس بند کرتے ہوئے اسے محبت آمیز نظروں سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے زینی آپی پریگننٹ ہوئی ہیں، خیال میرے دل میں پختہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ میری خواہش کو خوشی سے قبول کریں گے تو ہی۔ ایسی کون سی خواہش ہے تمہاری؟ ممی، میری شادی اسی لیے بھی جلدی کرنا چاہتی تھی شاہ کہ انہیں میرا بچہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اکیلی ہیں، میں چاہتی ہوں وہ مزید اکیلی نہ رہیں۔ ہمارے پاس تو اولاد کی صورت میں فاطمہ بھی ہے، چند مہینے ہیں بیچ میں، پھر زینی آپی کی۔ جہان کی بھرپور سنجیدگی کی مظہر خاموش نظروں کے تسلسل نے زحلے کو نہ صرف کنفیوز کیا تھا بلکہ اس کی زبان بھی لڑکھڑا دی تھی۔ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی شاہ تو اٹس اوکے، میں ممی کو بھی سمجھا دوں گی، لیکن آپ پلیز خفا۔ اسے مضطرب ہوتے، گڑبڑاتے پا کر جہان نے اسے نرمی سے تھامتے ہوئے صوفے پر بیٹھا دیا۔ خود اس کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل ٹک گیا تھا، اس کا گال سہلایا اور پھر بے حد رسان اور تحمل سے گویا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری بات ہرگز بھی بری نہیں لگی، لیکن اولاد بانٹنے کی چیز بھی نہیں ہوتی ہے ضالے۔ یہ اگر نیت میں اخلاص اور نیکی کا جذبہ شامل ہو، جو کہ تمہارے دل میں الحمدللہ موجود ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ مجھے بھی تمہارے جذبات کی پذیرائی کر کے اچھا لگے گا، لیکن اپنے بڑوں کی رضامندی کے ساتھ۔ مگر بے فکر رہو، یہاں کے کسی بھی فرد کا دل اور ظرف چھوٹا نہیں ہے۔ وہ لوگ ہمارے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ البتہ اولاد کا والدین اور بزرگوں کو اپنے معاملات سے آگاہ رکھنا اور ان کے مشوروں کی روشنی میں قدم اٹھانا انہیں معتبر کر دیا کرتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا؟ جزاک اللہ شاہ، بلا شبہ آپ میرے لیے رب کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم انعام ہیں۔ مجھے تمہاری خوشی بہت عزیز ہے ضالے، لیکن میں چاہتا ہوں تم بہت اچھی طرح سوچ لو۔ اس میں شک نہیں کہ اپنے وجود کا حصہ الگ کر کے کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں۔ یہ ایک مسلسل ضبط، مسلسل آزمائش اور صبر آمیز کام ہے۔ کر سکو گی؟ انشاءاللہ۔ میں بہت پہلے سوچ چکی تھی شاہ۔ ہمارے پاس فاطمہ ہے، زینی آپی، اور پھر مجھے بھی اللہ کے گھر سے پوری امید ہے۔ وہ بہت سکون سے کہہ کر مسکرائی تھی۔ جہان کو اس نازک لڑکی کے بلند حوصلوں کا، مضبوط نیک ارادوں کا ایک بار پھر صحیح معنوں میں ادراک ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر
اب کہ اس نے محض اس کا گال سہلایا، گویا ہر طرح کے حالات میں اپنا ساتھ، اپنا یقین سونپا تھا۔ سین چینج۔ ڈیک فل والیوم میں چل رہا تھا۔ حماد اور حسن پورے جوش و خروش سے بھنگڑے ڈال رہے تھے، باقی پارٹی تالیاں بجا کر مزید حوصلہ افزائی میں مصروف تھی۔ آج زیاد کی مایوں کی رسم تھی، تمام ترکیبات کا انتظامات کمبائنڈ تھا۔ سامنے اسٹیج پر شاندار آرائش تھی، سرخ مخملی صوفے پہ نوریہ زرد لباس، زرد ہی کھنکھناتی چوڑیوں سے سجی غضب کی دلکشی کے ہمراہ زیاد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، اس میں بڑے عرصے کے بعد تازگی، نکھار اور دلکشی کا خالص رنگ اترا تھا۔ یار میرا بھی دل کر رہا ہے بھنگڑے ڈالنے کو۔ یاد ہے لالے نے بھی اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار اپنی شادی کی خوشی میں ہی ڈانس کیا تھا۔ زیاد کی بات پہ نوریہ کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ مگر آپ کا ڈانس پہلا تو نہیں ہوگا؟ اس کی گرفت کرتے انداز میں شرارت کا رنگ اتر آیا تھا۔ زیاد خفیف سا ہوا اور پھر زور سے ہنس پڑا تھا۔ چلو پہلا نہ صحیح آخری ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ خدا نخواستہ اتنی خوفناک ہو گئی ہیں تمہارے لیے نوریہ؟ معاذ اسی پل وہاں آیا تھا، زیاد کی آخری بات اچک کر لقمہ دیا تھا۔ نوریہ کا دل محض ایک لمحے کو ڈگمگایا، اگلے پل وہ نارمل تھی۔ خوفناک کیوں؟ خوش بخت کیوں نہیں؟ جیسے آپ کے لیے پرنیا، جیسے جہان بھائی کے لیے زہالے اور زینب اور بس بس جناب، ویسے آج سے قبل میں نے اتنی پر اعتماد دلہن نہیں دیکھی۔ نوریہ کی آنکھوں میں جھانک کر وہ شرارت امیز مسکان سے بولا تو نوریہ ایک لمحے کو دہک سی گئی تھی۔ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کا کمال ہے سارا۔ زیاد سے شادی لیٹ کرنے کی اصل وجہ ہی یہی تھی۔ ویسے بھی صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا پر اعتماد انداز خود زیاد کو بھی حیران کر کے رکھ گیا تھا۔ زیاد سے مزید صبر نہ ہو سکا تو جا کر حسان اور حماد کے ساتھ بھنگڑوں میں شامل ہو گیا۔ نوریہ یہ معاذ کو نظر انداز کیے زیاد کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ سونا چاندی کیا کریں گے پیار میں، سونے جیسے گن ہے میرے یار میں، بڑی چمک ہے تیرے اس دیدار میں، سونے جیسے گن ہے میرے یار میں۔ وہ خود بھی ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ جہان اور زہلے بھی اسٹیج پر معاذ اور نوریہ کے پاس آ گئے۔ معاذ جہان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ جب نوریہ نے جہان کو مخاطب کیا تھا، زینب نظر نہیں آ رہی ہے بھائی؟ اس نے جھک کر زہالے کی گود میں بیٹھی اس کی چوڑیوں سے کھیلتی فاطمہ کو پیار کیا تھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں ہے، ذرا پتہ کرواؤ۔ جہان نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے کہا تھا۔ نوریہ کھسیا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ صاف محسوس کرتی تھی زینب سے سنجوگ کے بعد جہان کا مزاج اور انداز بدل گئے تھے۔ سوبر تو اب بھی تھا، مگر پہلے کی طرح روکھا پھیکا اور ریزرو نہیں رہا تھا۔ تو جائیں نا، ڈھونڈ کے لائیں اسے اور اپنے دونوں پہلو آباد کر لیں۔ نوریہ نے بھی اسی شرارت کے سلسلے کو بڑھاوا دیا جس کا آغاز جہان کی جانب سے ہی ہوا تھا۔ زہلے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ جہان واقعی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ اندرونی حصے کی جانب آیا تو پہلا سامنا ہی بھابھی سے ہو گیا تھا۔ زینب کہاں ہے بھابھی؟ اپنے کمرے میں ہے، ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی ہے اس کی۔ آج کے دن بھابھی کی مصروفیات خاص تھیں۔ جبھی عجلت میں جواب دے کر ایک جانب چلی گئی۔ جہان نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا زینب کے کمرے کی جانب آ گیا۔ بند دروازے کی نوب گھما کر اس نے اندر قدم رکھا تو پرفیوم، شیمپو اور پھولوں کی دل فریب مہک نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ زینب زرد کلر کے بہت اسٹائلش فراک میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے آگے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ اس کے ملکوتی نقوش کو مزید اجاگر اور دل نشین بنا کر واضح کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتی دوسرے سے دراز کھولے وہ جیولری کے انتخاب میں مگن تھی۔ جہان اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ حسین تھی، حسین تر بلا شبہ، مگر اس کی نزاکت، اس کی اداؤں میں بہت سرور تھا، بہت کشش تھی۔ اس بات کا وہ بھی گواہ رہا تھا کہ اس کی شخصیت کے سارے رنگ جہان کے لیے ہی تھے، جہان پر آیا ہوئے تھے۔ تیمور سے شادی کے بعد وہ اپنی ذات کی پرتوں میں ملفوف ہوئی، محدود ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان اس کی توجہ کی چاہ میں دانشتہ خنگارا تھا۔ زینب نے چوکے بنا گردن اٹھا کر آئینے میں ہی اسے دیکھا اور دلکشی سے مسکرا دی۔ تم ابھی تک بھی تیار نہیں ہوئی؟ جہان قدم بڑھا کر اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ بس ہو ہی گئی ہوں، یہ جھمکے پہن لو۔ اس نے اپنے فراک کے میچنگ سے بڑے جھمکے سامنے کیے اور پوری توجہ اپنے کام پر مشغول کر دی تھی۔ یہ روایتی سا جملہ ہوگا زینی،
اگر میں یہ کہوں کہ تم پہ ہر شے جچتی ہے، مگر اس میں کوئی شک ہرگز بھی نہیں ہے۔ وہ اس پر جھک کر مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زینب کے چہرے پہ خوشی کا، فخر کا، محبت کا سنہرا دلنشین تاثر بن کر جگمگایا۔ پلکیں جھکا کر، ہونٹوں کا کونا دانتوں کے تلے دبا کر وہ آہستگی سے ہنستی تھی۔ جہان قدم بڑھا کر اسی طرح اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر آ کر ٹکا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تھے۔ سجی سنوری بے حد نازک و حسین زینب اور شاندار وجیہہ بے پناہ خوبرو جہان۔ آئینے نے گواہی دی تھی کہ یہ دونوں کی جوڑی بے مثال ہے، کمال ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے جی؟ زینب نے اس وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جب جہان نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا دوسرا جھمکا اٹھا کر خود اس کے کان میں ڈالا تھا۔ ایک بار پھر آئینے نے حسین منظر کو مسکرا کر دیکھا تھا اور خراج پیش کیا تھا اس کی خوبصورتی کو۔ جہان کی نگاہ اس کے کان میں ہلکورے لیتے جھمکے پر تھی۔ اس سوال پہ اس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر انہی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی متبسم نگاہ میں محبت کی گہری جھلک تھی۔ وعدہ کریں سچ بولیں گے مجھ سے؟ زینب کی ایسی بات پہ جہان نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں؟ میرے ساتھ تو زندگی موت جیسے اہم معاملے پہ آپ ہمیشہ غلط بیانی ہی کرتے آئے ہیں۔ زینب نے جس طرح سے آہ بھری تھی، جتنا تعصب و ملال اس کے انداز میں اتر آیا تھا، جہان کو مہرباں لب کر کے رکھ گیا تھا۔ تم خود کو یہ سوچ کر دھراز دے لو زینب کہ یہ تقدیر کا لکھا تھا، یہ سب کچھ یوں ہی ہونا طے تھا۔ کچھ تاخیر سے خود کو سنبھال کر وہ نرمی و رسان سے بولا۔ زینب نے سر ہلا کر تائید کر دی اور جیسے کسی سوچ کی اتہ میں اترنے لگی۔ تم کچھ کہنا چاہ رہی تھی زینی؟ پرومس تو کرے نا پہلے۔ زینب کے انداز میں سراسر شرارت تھی۔ پرومس ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا جاتا ہے، لاؤ اپنا ہاتھ۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ وارفتگی سے بولا۔ چہرے پر شرارت ٹپک رہی تھی۔ جہان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ زینب نے بلا تردد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، جسے جہان نے نرمی سے دبایا تھا، پھر ہونٹوں سے چھوا، آنکھوں سے لگایا۔ عہد دینے کا یہ ایسا لوٹ لینے والا، اسیر کر لینے والا انداز تھا۔ زینب کے معاملے میں وہ محبت کی ایسی ادا اپناتا تھا کہ زینب کو ہر بار نئے سرے سے حیران اور پھر قسمت پر نازاں کر دیا کرتا تھا۔ مگر اس وقت زینب کی آنکھ بھیگتی چلی گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے جی؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ زالے نے فورس کیا تھا آپ کو۔ وہ جانتی تھی جہان اب ہرگز اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اپنے دل میں پھنسا وہ یہ آخری کانٹا بھی نکال دینا چاہتی تھی۔ بولے نا جی، بتائیں مجھے۔ اسے خاموش پا کر زینب نے بھیگی آواز میں کہتے اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاں زینب، یہ سچ ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی وجہ ہرگز وہ نہیں جو تم سمجھتی رہی ہو یا اب بھی سوچ رہی ہو، بلکہ میں ایک عام انسان، عام فیلنگز رکھنے والا آدمی تھا اور اپنی اس دیوانگی سے خائف تھا جو تمہاری محبت، تمہاری طلب میں نے جھیلی تھی، جس میں اتنے سال گزر جانے کے باوجود کمی نہیں آ سکی تھی۔ مجھے لگا تھا اگر میں تم سے شادی کر لوں گا تو لازمہ زالے کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کا مرتکب ہو جاؤں گا، جو کہ میں ہونا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری محبت میں تمہاری طلب کی محبوبانہ خواہش مجھے بہت دور لے کر گئی تھی زینب۔ مجھے لگا تھا تمہارے سامنے، تمہاری قربتوں میں زالے مجھے کبھی نظر نہیں آ سکے گی۔ میں زالے سے زیادہ اللہ کے یہاں مجرم قرار پانے سے خائف تھا، اور بس۔ اور جبکہ اب ایسا نہیں ہوا، آپ نے مجھے حاصل کر کے بھی زالے کی حق تلفی نہیں کی، اسے فراموش نہیں کیا، تو اس کا مطلب آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ یہ آخری سوال کرتے اس نے خود کو گویا سولی پر محسوس کیا تھا۔ جہان اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے نزدیک آیا، اس کے کپکپاتے وجود کو اپنی مہرباں پناہوں میں سمیٹا اور محبت سے تھپ تھپایا۔ بالکل پاگل ہو تم زینی، یہی بات بھلا کیوں سوچی تم نے؟ میں نے اپنا یہ خدشہ، یہ خوف پوری دیانتداری کے ساتھ ماذ کے سامنے رکھ دیا تھا اور رب سے اس آزمائش کی سرخروئی کی دعا مانگی تھی۔ وہ بہت مہربان ہے زینی، جو اس کے راستے پر چلنا چاہتا ہے بہت پیارے انداز میں رہنمائی فرماتا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں، میں ادھورا تھا، اس نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں بکھرا ہوا تھا، تمہاری صورت اس نے مجھے سمیٹ دیا، مجھے میری خواہش کے مطابق انصاف کی توفیق بخشی۔ ہاں،
اگر مجھے محبت تم سے زیادہ ہے بھی تو اس پر خدا کی جانب سے بھی کوئی باز پرست نہیں ہے۔ یہ اختیاری جذبہ ہے اور رب ہی دلوں میں نازل فرمانے والا ہے۔ زینب نے بہت دھیان سے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا، دل میں اتارا تھا۔ کچھ کہے بنا اس نے آنسو بھری آنکھوں سے جہان کو دیکھا، پھر اس کی کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی تراش میں مسکان اترنے لگی تھی، جسے جہان نے دیکھا تو بے اختیار ریلیکس ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے آنسوؤں کو صاف کر کے اس کی سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا اور ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ فوٹو سیشن کے دوران جب وہ دونوں رسم کو اکٹھی آئیں تو جہان بھی ساتھ تھا۔ اس کے دونوں شانوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے چہرے تھے اور جہان کے چہرے پر اطمینان کی خوشی کے رنگ تھے۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ دلکش منظر بہت خوبی سے محفوظ کر لیا تھا۔ سین چینج۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اتنا تو جانتی تھی کہ رب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تب اس نے جانا تھا بلا شبہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون پوشیدہ ہے۔ کیسا اطمینان اتر آیا تھا اللہ سے معافی مانگ لینے کے بعد اس کے اندر بھی۔ اس کے بعد ہر دن اور رات کا انداز تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ ضرورتاں ہی گھر سے نکلتی تھی، وہ بھی بڑی چادر میں خود کو مغلوب کر کے۔ وہ بدل گئی تھی، مگر لوگ بہرحال نہیں بدلے تھے۔ اللہ جتنی جلدی معاف کر دیا کرتا ہے، بندے اس معاملے میں اتنے ہی کینہ پرور ثابت ہوتے ہیں۔ وہ قدم قدم پر ہرٹ ہوتی تھی۔ اس کا ایک حل حجاب بھی تھا۔ اس نے حجاب لینا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے پہچان لینا ہرگز آسان نہیں تھا۔ زندگی آسان ہو گئی تھی، مگر ابھی کچھ جھٹکے اس کے نصیب میں باقی تھے۔ جبھی وہ آخری انکشاف بھی اس پر ہو گیا تھا، جو شاید نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ سودا سلف کا تھیلا ہاتھ میں سنبھالے وہ سڑک کراس کرنے کی منتظر تھی جب اس کی اٹھی ہوئی نگاہ ساکن ہو کر رہ گئی تھی۔ گاڑی کے کھلے شیشے کے پار شاید نہیں یقینہ زالے تھی، جو اپنے مقابل بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کے گال میں پڑنے والا ڈمپل پہ نیلما اتنے فاصلے کے باوجود بھی نثار ہوتی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ کتنے دنوں سے زالے کو پھر سے دیکھنے کی خواہش دل میں ہمک رہی تھی، جو یوں پوری ہوئی تو دل خوشی سے معمور ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں پھول خرید رہے تھے۔ زالے کی کلائی میں جھک کر گجرے پہناتا ہوا وہ نوجوان اس کا داماد ہی ہو سکتا تھا۔ زالے جتنی ریزرو لڑکی کسی اور کو ایسی جرأت نہیں بخش سکتی تھی۔ اس کے اندر اچانک بیٹی کے ساتھ داماد کو بھی دیکھنے کی خواہش نے جنم لیا۔ اسی خواہش کے پیش نظر اس نے خود کو ذرا سا آگے جھکا دیا، ایسے کہ نوجوان کا چہرہ اس کی نظر کی گرفت میں آ سکے۔ یہی لمحہ قیامت خیز تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، جہانگیر شاہ تھا، وہی جہانگیر شاہ جسے اس کے آگے اس کی سوچ نے اس پر ملامت کرنی، نفرین بھیجنی شروع کی تھی۔ اسے یاد آیا، زالے نے ماں سے اپنا رشتہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ آئی اگر زالے نے ایسا نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ اپنی ماں کو اس شرمندگی سے بچانے کی متمنی تھی، مگر وہ اس شرمندگی سے بلاخر دوچار کرتی گئی تھی۔ کسی نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا تھا، اب وہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر لمحہ اندھیرے چھائے گئے تھے۔ شرمندگی، سبکی، خجالت، ندامت کا انت نہیں تھا۔ وہ اس پل خود سے بھی نگاہیں ملانے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ جہانگیر کو وہ کس نگاہ سے دیکھتی رہی تھی، اس کی عمر کے فرق کو بھلا کر، اس مرد کو جو صرف عمر میں ہی اس سے کم نہیں تھا، جس سے اس کی بیٹی بھی بیائی جا چکی تھی، یعنی ذلت کا ایک نہ ختم ہونے والا باب، شرمندگی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ نہ روئی نہ تڑپی، بس اپنے اندر اتر آنے والی بے انتہا وحشت اور شرمندگی سمیت پتھراسی گئی تھی۔ سین چینج۔ تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، کیا ہم کریں؟ ہم تو دیوانے ہو گئے ہیں صنم، کیا ہم کریں؟ تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، کیا ہم کریں؟ یہ زیاد کی شادی کی رات تھی۔ نوریہ رخصت ہو کر گھر آ چکی تھی۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد جب زیاد نے خود ماں سے گانے کی فرمائش کی تو اس بیچارے پر گرفت کرتے ہوئے سب نے اس پر شوق فکروں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ بڑے صابر بن رہے ہو چھوٹے، کہاں تو شادی کو اتنے اتاولے ہوئے جاتے تھے اور اب سب کی قیمتی لمحے یوں ضائع بھی کرنے پر تل گئے ہو۔ جنید بھائی کے کہنے پر زیاد خفت سے سرخ پڑتا سخت جذبز ہونے لگا تھا۔ میں چھچورا کبھی بھی نہیں رہا ہوں، سمجھے آپ؟ وہ چمک کر بولا تھا، ناک چڑھا کر جتلایا اور جنید بھائی کو آنکھ دکھائیں۔
मगर उन्होंने इस पर असर न होता देखकर तोपों का रुख मास की जानिब मोड़ दिया था। डॉक्टर साहब, ये छोटा दूसरे लफ्जों में तुम्हें छिछोरा साबित कर चुका है। जहां मास का पारा हाई होना शुरू हुआ वहां महफिल में दबी दबी हंसी फैल गई थी। रोमांटिक और छिछोरा होने में बहुत वाजी फर्क है। मैं समझाता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मुझ में और आप में फर्क है। यानी मैं रोमांस करता हूँ और आप छिछोरेपन का मुजाहरा। शादी के शुरू दिनों में हमें याद है, हमारी टीनेज का भी ख्याल किए बगैर आप हर वक्त भाभी के घुटने से लगे बैठे रहते थे। अब भी जहां रोमांस का मौका मिला और खूबसूरत लड़की भी, आपका ठरकपन फौरन बाहर आ जाता है। अभी बताऊं भाभी को कि आज बारात के वक्त होटल में सब्ज कपड़ों वाली पे आप कैसे लाइनें मार रहे थे। मास की रिपोर्टिंग पूरी हुई थी। जुनेद भाई को तो लेने के देने पड़ गए थे। वो जितना भी गड़बड़ाए थे मगर मास का मुंह बंद करवाने को लपक कर उसकी जानिब आए और बाकायदा चापलूसी पे उतर आए थे। गर्ज ऐसी ही बातों और झगड़ों का इख्तिताम मास के गाने पर हुआ था। तेरी आंखों को देखकर दिलबर कितने नगमे लिखे हैं चाहत के, अपने नाजुक लबों से कह दो ना, तुम ही अल्फाज दो मोहब्बत के। दिल की ये प्यास कभी बुझती नहीं, क्या हम करें। हम तो दीवाने हो गए हैं सनम, क्या हम करें। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें। कन्या हाथ में फिदर पकड़े अपनी लॉन्ग फ्रॉक से उलझती अदन को मम्मा से लेने वहां आई थी। माज ने उसे आगे नहीं जाने दिया और हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने बराबर बिठा लिया। वो जरा सा झुंझलाई थी। छोड़े ना, अदन कब से मम्मा के पास है, तंग कर रहा होगा उन्हें। मैं भी कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, एहसास है तुम्हें कितना अकेला कितना बेचैन हो सकता हूँ। उसके सरगोशियाना लहजे के भारीपन पर परनिया की पलकें लरज उठी थीं। शर्म करें कुछ तो, मम्मा भी यहीं पर हैं। डॉक्टर साहब, आपका गाना अधूरा है अभी। जुनेद भाई जो उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे, खासे जतलाने वाले अंदाज में तान लगाकर बोले थे। महफिल में दबी दबी हंसी फैल गई। इन्हें क्या खबर, हमारा तो रोमांस भी अभी अधूरा है। वो बिन पिए बहक रहा था। उसके धीमे लहजे की गंभीरता पर परनिया के ओसान खता होने लगे थे। सीन चेंज। जैनब, जहान ने तंग आकर दरवाज़ा धड़धड़ा दिया था। आखिर तुम इतनी देर क्यों लगाती हो तैयार होने में। हर रोज़ तुम्हें निकालने को मुझे खुद आना पड़ता है। वो झल्ला कर बोल रहा था जब एकदम से दरवाज़ा खुला और जैनब सियाह साड़ी का पल्लू संभालती बाहर आ गई। आ भी जाएंगे तो क्या हर्ज है इसमें साहब, मुझे तो अच्छा ही लगता है। वो उसकी टाई पकड़कर नाज से खींचते हुए इठलाई थी। जहान तो बस उसे देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हैं। जहान की बेखुद नजरों उसके चेहरे से लिपट गई थी। अभी मैं सोच रहा था कि तुमसे कहूँ कि साड़ी पहनो। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें इस लिबास में देखने को। जहान की पुरशोक निगाहों का मरकज हुनूस वही था। मेरा भी दिल किया था आपको साड़ी पहनकर दिखाऊं, तो बस दिखा दी। अपनी मर्जी से क्यों पहनी, जब मैं कहता तब पहनती। वो नखवत से कह गया था। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा जे। यार ये लिबास तो सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए ना। अब मेरा दिल कर रहा है तुम्हें साथ रखूं, कहीं भी ना जाने दूं। जबकि ये मुमकिन तो नहीं है ना, वलीमा में शरीक तो लाजमी होना है। उसका जज्बाती धीमा लहजा जैनब की धड़कनों में हलचल मचा गया था। उसने निचला होठ दांतों तले दबा लिया था। फिर उसे देखकर मुस्कुराई। आप गाड़ी में जाकर बैठे, आ रही हूँ मैं। खैरियत। वो हैरान हुआ। आप जाए तो जाले को बुलाएं, तब तक बस मैं आ रही हूँ। उसने कुछ मजीद सुने बगैर जहान को बाहर धकेल दिया। महज 10 मिनट बाद वो गाड़ी की जानिब आई तो जहान उसे लिबास तब्दील किए देख कर बेतहाशा मुस्कुरा दिया। क्यों बदल दिया यार। वो बस आपके लिए है, रात को पहन लूंगी। जैनब की पलकें झुक गई थी। ये फर्मा बरदारी और आप जनाब, मोहब्बत का असर है। अगर ज़ाले ऐसा कर सकती है तो मुझ पर भी लाजिम है। उसने मुस्कुराते हुए भरपूर दफा किया था। तभी ज़ाले आ गई थी। वलीमे की तरकीब के दौरान जब जैनब और ज़ाले एक साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी, जहान कुछ फासले पर खड़ा इन्हीं को देख रहा था। माज ने जज करने के ख्याल से उस पर गिरफ्त की थी। वो दोनों लड़ रही हैं और तुम हंस रहे हो, शाबाश है। जहां जोर से चौंका, फिर उसके चेहरे पर शरारत का अक्स देखकर उसे घूरने लगा। मुझे पट्टियां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझे। हाँ भाई, पढ़े पढ़ाए को कौन पढ़ा सकता है। माज ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उस पर चोट की। और तुम तो बहुत सीधे और मासूम हो ना, जैसे कोई शक है। मेरा मुंह ना खुलवाओ शहजादे, अभी पर्णिया को बुलाकर तुम्हारी शराफत के सर्टिफिकेट ना इकट्ठे कर दूं। उसने जवाबा उसे चिढ़ाया था और सुलगाया। मास बेसाख्ता कहके लगाने लगा था। यार तुम्हारी बीवियां तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही हैं तो मुझे क्यों डांट रहे हो। जहान उसे कुछ देर घूरता रहा, फिर खुद भी हंस दिया था। बहुत बदतमीज हो तुम।
تم واقعی خوش ہونا جی؟ وہ کتنی بے چینی سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، میرے اندر کوئی خلش کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ اللہ نے مجھے زہلے کے ساتھ ساتھ زینب سے بھی مکمل اطمینان سونپا ہے الحمدللہ۔ رب نے چاہا تو میری دعا ہے اللہ تمہیں یوں ہی شاد و آباد رکھے، آمین۔ شکریہ۔ اور تم خوش ہونا؟ ہم تو کھلی کتاب ہیں جناب، جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ دکھی یا پریشان ہوں تو دنیا میں گدر مچا دیتے ہیں، خوش ہوں تو ہر سو مسکراہٹیں پھیلانے والے ہماری جوزہ گواہ ہیں اس بات کی، پوچھ سکتے ہو۔ معاذ کی بات سے متفق ہوتے جہان نے سر ہلایا تھا اور اسی کی ہنسی میں شامل ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ یہ شاہ ہاؤس کا ایک معمول کا مگر پرسکون منظر ہے۔ ہول کمرہ اس وقت تمام نفوس کی موجودگی کے باعث خوشگوار شور سے بوجھل ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی زیاد نے ہنی مون ٹرپ کے دوران خریدے گئے تحفے سے سب کو نوازا۔ یہ لوگ پورے ایک ہفتے کے بعد لوٹے ہیں۔ شمالی علاقہ جات سے قبل زیاد نے مروتاً ان لوگوں کو دعوت دی تھی، جس سے کسی نے جھوٹے منہ بھی انکار مناسب نہیں سمجھا۔ بقول معاذ کے جے نے شادیاں تو کر لیں مگر ہنی مون کی ضرورت محسوس نہیں کی، بیچارہ حالات میں ہی ایسے جکڑا ہوا تھا۔ اب البتہ دونوں طرف کی فضا سازگار ہے تو حرج نہیں ہے کوئی۔ جہاں تک میری بیچارے کی بات ہے تو شادی جتنی خوشی سے کی تھی، ہنی مون تک اس قدر مطلع آلود ہو چکا تھا۔ پری نے جو سلوک مجھ سے کیا وہ اسی صورت بھول سکتا ہوں اگر ہم اب ہنی مون پر تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ وہاں جنید بھائی کی بات الگ ہے، وہ اگر نہ بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا۔ ان قریب ان کے بچوں پہ یہ ٹائم آنے والا ہے، انہیں کچھ لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ اور میں بتا رہا ہوں اگر کوئی میرے بغیر گیا تو ٹانگیں سلامت نہیں پائے گا، جو مجھے لحاظ سکھلا رہا ہے۔ ان کے اور میرے بچوں میں چند سالوں کا ہی فرق ہے۔ معاذ کے لہجے کی شرارت اور خوشی کو محسوس کر لینے کے باوجود بھی جنید بھائی دھمکیاں پر دھمکیاں دینے پر اتر آئے تھے۔ ہاں جی، یہی کوئی 10-12 سالوں کا آپ کا ٹیپو بھلا کتنے سال کا ہے؟ وہ پھر انہیں چڑھانے لگا تھا۔ اوفو جنید بھائی پلیز جھگڑا نہیں کریں، چلے جائیے گا آپ بھی ساتھ۔ جہان نے ہی صلح کی، دیکھیے سب اپنے خرچے پر جائیں گے اور اسے اپنا اپنا ہنی مون سمجھ کر ہی انجوائے کریں گے، ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صحیح معنوں میں سلح مار کے ہی پھنس گئے ہیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے بڑبڑا رہا تھا، پرنیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حد ہے بھائی، لوگ ایک بیوی کو پا کر ہی کیسے کیسے نہیں طوطا چشم ہو گئے۔ چھوٹے مت بھولو، تم سے پہلے ہی بیوی والے ہیں ہم، مگر کبھی اس طرح اوقات نہیں بھولی، معاذ نے جتلایا تھا۔ زیاد مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ ایسی ہی نوک جھوک ان کے سفر کے دوران اور وہاں کے خوبصورت نظاروں میں بھی چلتی رہی تھی۔ تم گھوڑے پر بیٹھو گی زینی؟ وہاں ایک خوبصورت مقام پہ جہاں گاڑی پہ سفر ممکن نہیں تھا جہان نے زینب سے سوال کیا تھا، اور اس کے انکار پر وہ کتنا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم بھول گئی ہو تمہیں رائڈنگ کا کتنا شوق تھا؟ اور زینب کے چہرے پر ایک مسکان بکھر گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں بھولا ہے جے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں میں تب صرف آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش یا جذبہ میرے اندر نہیں تھا۔ اور جہان زیان کے احساس میں گرتا چلا گیا تھا۔ میں نے بالکل اچھا نہیں کیا نا زینی، تمہیں یوں اگنور کر کے اپنی محبت پہ انا کو فوقیت دے کر۔ یہ سب یوں ہی طے تھا جے، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے خود ہی کہا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ مقصد اس کی یاسیت کو ختم کرنا تھا اور جہان اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں گھوڑے پر بیٹھاتا ہوں۔ جہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ ہم دونوں کو ایک ساتھ کیسے بٹھا سکتے ہیں جے؟ رہنے دیں۔ زینب کے انداز میں اب شرارت رقم تھی۔ میں تم دونوں کو باری باری بیٹھاؤں گا، ڈونٹ یو وری۔ وہاں کتنی خوبصورت یادیں وابستہ ہو گئی تھیں ان کی، جو لاتعداد تصویروں کی صورت ان کے ہمراہ آئی تھیں۔ زینب نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ تصویر نکال لی جو جہان کے خیال میں سب سے بہترین تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تصویر پر نگاہ جمائی تھی۔ یہ برف زاروں کا منظر تھا۔ اونچے پہاڑ برف کی ردا اوڑھے گمسم سے کھڑے تھے۔ اسی برف کے درمیان وہ تھی، گلابی لباس میں، بلیک اوور کوٹ میں ملبوس، لمبے بال کھلے چھوڑے، سر پہ اونچی ٹوپی، گلے میں مفلر۔ اس کی پشت پہ جہان کا دراز بے حد شاندار سراپا تھا۔ زینب نے اپنا سارا بوجھ اسی پر ڈال رکھا تھا، جیسے کسی مضبوط سایہ دار درخت سے ٹیک لگائے کھڑی ہو۔ لبوں کی تراش میں دل فریب اور کسی حد تک شرارتی مسکان تھی۔ یہ تصویر معاذ نے اس وقت بنائی تھی جب وہ دونوں دنیا مافیا سے بے خبر بس ایک دوسرے میں مگن تھے۔
کمرے کی فلیش لائٹ اور مخصوص آواز پہ ہی دونوں نہ صرف چونکے تھے بلکہ خفیف بھی ہو گئے تھے۔ جاسوس، تم کہاں سے ہمارے پیچھے لگ گئے ہو؟ جہان جھیپ گیا تھا۔ زینب بھی سنبھل کر تیزی سے اس سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ اس کے دلکش چہرے پر خفت آمیز احساس مزید اسے خوبصورت بنا کر دکھلا رہا تھا۔ تم لے لو جو میں تمہاری جاسوسی کو نکلا ہوں، میں تو قدرت کے حسن سے فیضیاب ہونا چاہ رہا تھا۔ وہ سر کھجا رہا تھا، پھر جیسے اپنا کارنامہ اسے دکھلا کر داد پانے کو گویا ہوا تھا۔ یہ دیکھو کتنی غضب کی پکچر ہے، تمہارا بیڈ روم اس شاہکار سے سج جائے گا ریئلی۔ وہ مسکرا کر تائیدی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ واپس آنے کے بعد ماز نے ایسے تحفے صرف جہان، زینب اور زہلے کو نہیں دیے تھے، جنید بھائی اور زیاد کو بھی پیش کیے تھے۔ تب وہ صرف حیران نہیں ہوئے تھے، کھجل ہوتے چیخنے بھی لگے تھے۔ یہ تو سراسر دھاندلی ہے، اس کا مطلب آپ ہماری ہی ٹوہ میں ہی لگے رہے تھے۔ زیاد کو غصے سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ یہ تو مکافات عمل ہے جناب، کبھی وہ وقت بھی تھا جب تم میری ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ میں نے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا نازک اور نگین مزاجی کا وقت ہر کسی پر آتا ہے جب اپنی جوروں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، اور پھر کوئی اور دیکھے نہ دیکھے ماس تو دیکھے گا۔ کولر کھڑے کرتے ہوئے اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی اور محظوظ نظروں سے ان کی خفت زدہ چہرہ دیکھتا کھلکھلاتا رہا تھا، جبکہ ان سب کی شکلیں دیکھنے والی ہو گئی تھیں۔ زینب ایک ایک لمحے کو انجوائے کرتی رہی تھی، پھر کسی خیال کے تحت اٹھ کر جہان کے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ دروازے پر رک کر اس نے دستک دی تھی۔ جہان کی اجازت پا کر اس نے اندر قدم رکھا تھا۔ جہان زہلے کے ساتھ بستر پر نیم دراز تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے اور ایک ساتھ جہان کے ہاتھ میں موجود ٹیبلٹ پہ جھکے ہوئے شادی اور ہنی مون کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو تصویریں سلیکٹ بھی کر لیں، کون سی انلارج کروانی چاہیے؟ زالے، تم سے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا؟ وہ مسکرائی تھی۔ جہان نے اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ آ جاؤ زینی، تمہیں دستک کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی سلیکٹ کی آپ نے زینی آپی؟ ماز بھائی والی؟ زہلے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ زینب نے وہیں کھڑے کھڑے وہی تصویر نکال کر لہرائی تھی۔ یہ تو ماز بھائی کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ زالے نے بے اختیار داد دی تھی، پھر اس نے منہ لٹکا دیا تھا۔ مجھے ہرگز بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا ہیلپ کرا دیں، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ زینب کو زالے کی سائٹ پر بیٹھتے دیکھ کر جہان نے اپنا بازو پھیلایا تھا۔ زینب تھم کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جہان سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں خوبصورت تبسم تھا۔ وہ قدرے جھیپ سی گئی تھی۔ کچھ تو شرم کریں جے۔ وہ گلابی پڑنے لگی تھی، جہان کو ہنوز اپنے تقاضے پر اٹکے پا کر۔ زہلے مچلتی مسکان سمیت دونوں کو دیکھ رہی تھی، خود وہ بھی ابھی تک یوں ہی جہان کے پہلو میں اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ کم آن یار، آ جاؤ، جہان نے اب کے شریر انداز میں کہتے اسے آنکھ ماری تھی۔ وہ اور بلش ہوئی تھی۔ جہان نے ذرا سا جھک کر اسے بازو کے حالے میں لے کر خود سے نزدیک کر لیا تھا۔ تم دونوں کا آپس میں ایک نگد کا مظاہرہ تو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، آج اپنے لیے بھی یہ تجربہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ہنستا ہوا وضاحت پیش کر رہا تھا۔ زہلے کی جھیپی ہوئی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی تھی۔ زینب کی نگاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں واضح نظر آتے اس منظر کو دیکھا اور اسے گھورنے لگی۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، موویز کے تھرڈ کلاس ہیروز کی طرح، دونوں سائڈ پر لڑکیاں چپکائے ہوئے۔ اس نے نخوت سے ناک چڑھائی تھی۔ جہان کا قہقہ مزید بلند ہو گیا تھا۔ آپ بہت اچھا لگ رہا ہوں، اب تو میں مکمل ہی ایسے ہوتا ہوں، اس میں کیا شک ہے بھلا؟ وہ حشاش بشاش خود مطمئن نظر آ رہا تھا۔ زینب کچھ دیر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اس کے کاندھے سے سر ٹکا دیا اور ٹیبلٹ کی اسکرین پر چلتی تصاویر کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک تصویر انلارج کروانے کے لیے سلیکٹ کی تھی جس میں جہان زہلے کو ہاتھ پکڑ کر کشتی میں سوار ہونے میں مدد کر رہا تھا۔ ڈوبتا سورج اپنا سارا سونا جھیل کے پانیوں اور زہلے کے چہرے کو سونپ چکا تھا جبھی وہ اتنا سحر انگیز ہو رہا تھا۔ یہ بھی بہت خوبصورت تصویر تھی جو چند دنوں میں جہان کے کمرے کی زینت بنی ماحول کو مزید خوبصورت بنا چکی تھی۔ سین چینج۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب جہان آفس آورز میں چہرے پر مضطربانہ تاثرات سجائے گھر پر آیا تھا۔ سب سے پہلا سامنا ہی زینب سے ہوا تھا۔ جے، سب خیریت ہے نا؟ جہان کے قدم اسی زاویے پر تھمے تھے۔ وہ رک کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، گویا مخمصے کا شکار ہو گیا ہو۔ آپ بتا کیوں نہیں دیتے ہیں شاہ، ہم جا کہاں رہے ہیں آخر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز زینی آپی، آپ بتا دیں مجھے،
بہت دل گھبرا رہا ہے میرا۔ گاڑی معاذ ڈرائیو کر رہا تھا۔ زہلے پچھلی سیٹ پر زینب اور جہان کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ ان تینوں کی سنجیدگی اور خاموشی کے آگے خاصی ہراساں نظر آ رہی تھی گویا۔ جہان نے ایک نظر اسے دیکھا ضرور، البتہ کچھ کہنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ زینب اسی خاموشی و فکر مندی سے اس کے سرد ہوتے ہاتھ سہلانے میں مصروف تھی۔ جہان نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے کچھ دیر قبل۔ وہ خود بھی انکشافات کی زد پر تھا تو زہلے سے مختلف حالت اس کی بھی نہیں تھی۔ آفس پہنچے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اسے جب اس کے سیل فون پر معاذ کی کال آنے لگی تھی۔ ہاں بولو معاذ، جے نیلما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ معاذ کے لہجے میں واضح تعصب تھا۔ نیلما، وہ فلم اسٹار، اسٹیج فنکار؟ جہان کے استفسار پہ معاذ نے سرد آہ بھری تھی۔ ہاں وہی، بہت المناک موت ہوئی ہے بیچاری کی، اور وہ صرف یہی ایک حوالہ نہیں رکھتی تھی جے، زہلے بھابھی سے ان کا ایک اور گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ متاسفانہ انداز میں کہتا وہ اسے اپنے اغوا سے لے کر بات تک کی بھی ساری روداد سناتا چلا گیا تھا۔ جہان کے تو سر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو جے؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا جبکہ میں نے پوچھا بھی تھا؟ زہلے بھابھی ایسا نہیں چاہتی تھی جے، میں یقیناً اب بھی تمہیں یہ سب نہ بتاتا، مگر اب ایسا کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ تم بھابھی کو لے کر جاؤ وہاں، اپنی ماں کا آخری دیدار ان کا حق ہے جے۔ اور جہان کچھ کہنے کی بجائے جانے کس سوچ میں ڈوب گیا تھا جس سے تشویش و تفکر میں گھرا معاذ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئے ہو اس طرح سے جے؟ کہیں تم بھی ٹپکل پاکستانی مرد کی طرح فور گاڈ سیک معاذ، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں اس خبر کے بعد زہلے کا ری ایکشن کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ جہان مضطرب سا بولا تھا تو معاذ نے ہنکارا بھرا، آف کورس وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گی، مگر تم سنبھال سکتے ہو انہیں۔ وہ گھر آیا تو زینب کو بھی اس راز میں شریک کرنا پڑا تھا۔ اسے زینب پر ہر لحاظ سے اعتماد اور بھروسہ تھا، جانتا تھا وہ اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ زینب کے مشورے پر ہی جہان زہلے کو بنا بتائے اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ معاذ بھی گاڑی لیے منتظر تھا کہ نیلما کی رہائش گاہ سے وہ بھی واقف تھا۔ وہاں ایک افراتفری دیکھنے میں آئی تھی۔ چند قریبی لوگ تھے جو نیلما کے آخری سفر کی تیاریوں میں خاموشی سے مشغول تھے۔ میڈیا سے بالخصوص یہ خبر چھپائی گئی تھی، نیلما پچھلے کچھ عرصے سے گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ جس وقت جہان اور زینب زہلے کو سہارا دیے کمرے میں لائے، زہلے کے جسم پہ غم سکتہ طاری کرتا جا رہا تھا۔ اس کی رنگت اس انکشاف سے لمحوں میں نچڑ کر رہ گئی تھی۔ اسے سب کچھ بھول گیا تھا، یہ تک بھی کہ اگر جہان اسے راز سے نہ واقف تھا تو پھر اسے یہاں تک کیوں لے آیا تھا۔ وہ نیلما کے سرہانے کی سمت آ کر یوں گھٹنوں کے بل زمین پر گری گویا مزید کھڑے رہنے کی تاب باقی نہ رہی ہو۔ آنسو بے آواز اس کے چہرے کو بھگوتے رہے تھے۔ نیلما کے حوالے سے وہ سارے لمحے نگاہ میں روشن ہو گئے تھے جب اس سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ والہانہ پن، وہ بےتابی، وہ محبت، وہ بے بسی۔ نیلما کی آواز تمام تر حسرت زندگی کے ساتھ اس کی سماعت میں بیان کرنے لگی تھی۔ یہ ہجر کیا ہے، وصال کیا ہے، یہ گردش ماہ و سال کیا ہے، یہ جملہ رسمی مگر تم کبھی تو پوچھو کہ حال کیا ہے۔ وہ ماں تھی، ماں بن کر دکھاتی رہی، ممتا جیسا وسیع ظرف ظاہر کرتی رہی، اور وہ بیٹی تھی، عام کم ظرف بیٹی، خدا کے حصے کا کام خود اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی زندگی، اس کی سزا کا فیصلہ کرنے والی بیٹی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی نیلما کے چہرے پر جھک گئی جسے کسی نے اس کی خاطر کپڑا ہٹا دیا تھا۔ مجھے اعتراف ہے امی، مجھے اعتراف ہے، میں بہت بری ہوں، آپ کو سمجھنے سے قاصر رہی، میں کیسے معافی مانگوں آپ سے، آپ اس طرح چپ چاپ کیوں چلی گئی؟ وہ بلکنے لگی، تڑپ رہی تھی۔ جب زینب معاذ کے پاس سے ہٹ کر اس کے قریب آئی تھی، روتے روتے ایک دم سے دوہری ہوتی بری طرح سے چیخی۔ زینب اور جہان کے سنبھالنے کے باوجود باہوں میں بکھرتی چلی گئی۔ اس کی چیخیں کربناک ہوتی رہی تھیں اور رنگت ہر لمحہ زرد پڑنے لگی تھی۔ جہان اور زینب اسے سنبھالتے شدید ترین گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے تھے۔ زہلے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جہان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ زہلے کی بدلتی کیفیت پر اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ زینب بھی حواس باختہ ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل، جے تمہیں بھابھی کو فلافور ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، کوئک پلیز۔ صورتحال کو سمجھ کر ہی افراتفری میں گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ امی چلی گئی شاہ؟ زہلے پھر سے تڑپی تھی۔ جہان نے اس کی سرد پڑتی پیشانی کو چوما تھا۔ صبر میری جان، اللہ مغفرت فرمائے گا ان کی۔
میں بھی مر رہی ہوں شاہ، اس کی آواز گھٹنے لگی تھی، اس پر گشی طاری ہو رہی تھی جیسے۔ زینب فق چہرے کے ساتھ اس کے یک بستہ ہاتھ سہلا رہی تھی، آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے جے؟ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بڑی ہوا سے باتیں کرتی ڈاکٹر ناہید کے کلینک کے سامنے پارکنگ میں رک گئی تھی۔ معاذ عجلت میں باہر آیا تھا، تم بھابھی کو لے کر آؤ جے، میں ڈاکٹرز کو مطلع کرتا ہوں، ہری اب۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسے چپ کیوں ہو گئی ہے جے؟ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ زینب جہان کے تیز تیز قدموں کے ساتھ دیتے تقریبا بھاگ رہی تھی۔ زالے کی حالت برداشت نہ کر سکی تو بے اختیار سسکی۔ کلینک کے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی معاذ کی اطلاع کے بعد اسٹریچر تیار تھا۔ جہان نے جیسے ہی زالے کو اسٹریچر پر لٹایا، میل نرس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ زینب، معاذ اور جہان آپریشن تھیٹر کے باہر مضطرب بے کل کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نہ جے؟ زینب باقاعدہ آنسو بہا رہی تھی۔ انشاءاللہ اسے ہماری دعائیں کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ جہان کے لہجے میں یقین کامل تھا۔ معاذ کچھ فاصلے پر کھڑا زہلے کی 2 ماہ قبل ہونے والی کریٹیکل ڈیلیوری کے متعلق گھر فون پر اطلاع دیتا ہوا دعا کی درخواست کے ساتھ صدقہ کرنے کی بھی تاکید کر رہا تھا۔ چینج، چھوٹے شاہ آ گئے ہیں شاہ۔ جہان نے کمرے میں قدم رکھا تو زالے کی نکاہت اور تکلیف کے احساس سے بوجھل سرخ آنکھ لمحہ بھر کو مسکرائی تھی۔ جہان نے اس کے بستر کے کنارے ٹک کر اس کا ہاتھ کو بہت ملائمت سے پکڑا اور بوسہ ثبت کیا تھا۔ ہاں الحمدللہ، اور دیکھ لو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو تم۔ وہ کتنا مطمئن لگ رہا تھا۔ زالے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے اب نہیں دیکھ سکوں گی میں آپ کو۔ اس کی آواز پر نکاہت کا غلبہ تھا۔ جہان کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ بہادر بنو لڑکی، ابھی تمہیں ایسے بہت سے چھوٹے شاہوں کی ماں بننا ہے، شریر انداز میں کہتا وہ اس کی ناک دبا کر ہنسا۔ زالے ایک دم سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اف، اتنے خوفناک ارادے ہیں آپ کے؟ وہ مصنوعی خفگی سے اسے کہہ رہی تھی۔ خوفناک نہیں، نیک کہو۔ 2 شادیوں کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے کوئی۔ شاہ ہاؤس جہان کے بچوں سے بھر جانا چاہیے، اور زینب تو خود کہتی ہے شاہ میں آپ کے بہت سارے بچوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ جہان زینب کے لہجے کی نقل اتار کر ہنسنے لگا تھا۔ زالے جھیپ گئی تھی۔ تبھی زینب گلابی کمبل میں لپٹے بچے کی ہمراہ چلی آئی تھی۔ اس کے چہرے پر تمتماہٹ سی تھی۔ جہان کی آخری بات سن چکی تھی وہ۔ زیادہ بچوں کی ماں کو جنتی ہونے کی بصارت ہے۔ میری اس خواہش کے پیچھے لالچ تو بس جنت کا ہوا۔ آپ کس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں تو اچھا ہے، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ جہان نے زوردار کہکا لگایا، پھر شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسی بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں جو محبت کا اظہار کر کے پھر مکر جائیں۔ وہ سراسر اسے ہی چھیڑ رہا تھا، اب کہ زینب نے اسے براہ راست گھورا تھا۔ جے، اب اگر کوئی فضول بات کی آپ نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دھمکی دیتے ہوئے اس نے بچہ زہلے کے پہلو میں لٹا دیا، پھر زہلے کا ماتھا چوما تھا۔ دیکھو ذرا اپنے چھوٹے شاہ کو، کیسے پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ زینب کی نظریں بچے کے چہرے پر نثار ہو رہی تھیں۔ زالے بے اختیار گردن نیچی کر کے بچے کو دیکھنے لگی اور بے اختیار مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ، یہ تو ہو بہو آپ کی تصویر ہے، جبھی اتنا پیارا ہے۔ زینب بھی یہی کہتی تھی۔ اس کا مطلب میری بیویاں با جماعت دیوانی ہیں میری۔ اس کا لہجہ شوق ہو گیا تھا، متبسم تھا۔ زینب نے گہرا سانس بھر لیا تھا۔ چلیے جی، انہیں پھر سے خود پر فخر کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ مصنوعی انداز میں چڑی تھی۔ یہ فخر کچھ اتنا بیزا بھی نہیں ہے۔ ہائے، مجھے تو جے پہ رشک آ رہا ہے، کاش پری مجھے بھی دوسری شادی کی اجازت دے دیتی، اتنے مزے میرے بھی ہو جاتے۔ خدمت، اطاعت، محبت، واہ واہ۔ معاذ مسز افریدی کے ہمراہ آیا تھا، پرنیا ساتھ تھی۔ اس کا انداز مخصوص تھا بات کرنے کا۔ زینب کی ہنسی چھوٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر مؤدب انداز میں مسز افریدی سے ملی تھی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ آپ کا نواسہ۔ زینب نے بچہ ان کی گود میں دیا۔ مسز افریدی خوشی و تشکر کے احساس سمیت آب دیدہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ان کی جھولی میں رب نے انمول خزانہ دے دیا تھا۔ آپ کے ساتھ ہی جائے گا ممی، اس کا بیگ تیار کر چکی ہوں میں، زالے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ مسز افریدی بے اختیار آنسو بہانے لگی تھی اور انہوں نے گفتگو کی تھی۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ زالے کی گود بھری انہیں اچھی لگی تھی۔ انہوں نے زالے سے نیلما کی موت کا افسوس کرتے ہوئے اپنے سابقہ اعمال کی معافی بھی طلب کی تھی اور نیلما کے لیے مغفرت کی دعا
زالے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں بیٹی، وہاں بچے کو سنبھالنا پرورش کرنا ناممکن ہے۔ یہ تمہاری اولاد ہے، رب تمہیں اس کی خوشیاں نصیب کرے۔ وہ رخصت ہوتے سب کی ممنون تھی۔ مما جان سے بالخصوص اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگی تھی۔ کھاؤ گی زالے؟ جہان اسے لٹاتے ہوئے نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ نہیں شاہ، بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بہت تھکایا ہے آپ کے بیٹے نے دنیا میں آتے ہوئے، حد سے سوا ہے تھکن۔ اس کے چہرے پر مان بھری ممتا سے لبریز مسکان اتر آئی تھی۔ جہان کھل کر مسکرایا تھا، پھر جھک کر اس کی پیشانی چوم کر کمبل اس پر برابر کر دیا تھا۔ ہاں سو جاؤ، آرام ضروری ہے، اٹھو گی تو انشاءاللہ فریش ہو جاؤ گی بالکل۔ زہلے نے مسکرا کر آنکھیں موند لی۔ چینج۔ پھر بہت سارے دن بہت خاموشی سے بیتتے چلے گئے۔ زہلے تندرست اور صحت مند ہوتی رہی۔ زینب اس کا پل پل خیال رکھ رہی تھی، کسی ماں کی طرح، گویا وہ چھوٹی بچی ہو۔ اور جس دن زینب نے قرآن پاک مکمل پڑھ کر نیلما کو اصال ثواب کیا، زہلے ممنونیت و تشکر کے اظہار کے طور پہ اس کے ہاتھ پر چہرہ جھکا کر روتی رہی تھی۔ جب بچے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو سب نے یہ حق زہلے کو سونپ دیا تھا، مگر زہلے نے یہ مان زینب کو بخش دیا تھا۔ یہ زینی آپی کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی آپ ہی رکھیں گی زینی آپی۔ زینب اس مان، اس محبت پہ فخر کے احساس سے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر وہ زہلے کی، اس کے بچے کی خدمت کر رہی تھی تو کیسے ممکن تھا زہلے اس کا بدلہ اسے نہ لوٹاتی؟ وہ زہلے تھی۔ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا نام ایزد رکھوں گی۔ ایزد جہان، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگی تھی، اور زہلے نے اس نام پہ تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ گزرتے وقت نے زہلے کو نیلما کے غم سے نکالنے میں مدد کی تھی۔ زہلے، دودھ کا گلاس ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ زینب کی خفا خفا آواز پر وہ اداسی کے گھیرے سے نکل کر اسے دیکھنے لگی تھی، جس کی نگاہ میں خود اسے بڑھتی جانے والی لاپرواہی پر شکوہ تھا۔ آدھا گھنٹہ قبل وہ اسے دودھ دے کر گئی تھی جو یوں ہی رکھا ہوا تھا۔ زینی آپی پلیز خود کو اتنا نہ تھکایا کریں، آپ کو ان دنوں آرام کی بہت ضرورت ہے۔ اسے اپنے سوا سب کی فکر تھی۔ آپریشن کے بعد سب سے اہم احتیاط اور خوراک ہی ہوا کرتی ہے۔ پھر میرا خیال تو ہمارے صاحب بہادر بھی رکھ لیتے ہیں۔ البتہ تمہاری حد سے زیادہ نرمی کی وجہ سے میں ان سے ذرا مشکوک ہی رہتی ہوں۔ زینب نے اسی پل بات لے کر باہر آتے جہان کو دیکھ کر آخری فقرہ دانستہ چھیڑ دیا تھا۔ جہان مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتا قریب آ گیا تھا۔ تم میری معصوم بھولی بھالی بیوی کو میرے خلاف ورگلانا چاہ رہی ہو لڑکی؟ زینب نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ وہ کہاں بدگمان ہوتی ہے، میری کوشش کے باوجود بھی آپ نے بوٹی ہی ایسی سنگائی ہوئی ہے۔ پھر صرف زینب نہیں ہنسی تھی، جہان اور زہلے بھی اسی ہنسی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس سے ٹھیک ایک ہفتہ بعد جب شام کو زینب جہان کے ہمراہ منتھلی چیک اپ کو جا رہی تھی تو زہلے نے خود اس کی شال پریس کر کے اسے دی تھی کہ نیچے جہان نے عجلت مچا رکھی تھی، وہ آفس چھوڑ کر آیا ہوا تھا۔ زینب بھاگم بھاگ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو مما نے آیت الکرسی پڑھ کر دونوں پر دم کیا تھا۔ موسم سرد ہوتا تھا اور بادلوں کے باعث یہ سردی تکلیف دہ حد تک بڑھ گئی تھی۔ زینب نے ہیٹر کی رفتار تیز کی تھی۔ گول گپوں کے اسٹول پر آ کر جہان نے بے اختیار بریک لگا دی اور شریر نظروں سے زینب کا گلابی ہوتا چہرہ جانچا تھا۔ اگر میں وہی جسارت کروں تو تم سابقہ گستاخی تو نہیں دہراؤ گی؟ اور زینب اتنا جھیپی تھی کہ اس کے کاندھے پہ مکہ دے مارا تھا۔ یار آپس کی بات ہے، اب تمہارا کچھ کھانے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ ساری بے تکی حرکتیں کسی روڈ بے نیاز اور لا تعلق بندے کو کسی طرح سہی، مگر اپنی خاموشی توڑنے کو اکسانے کے حربے تھے۔ اینڈ دیٹس آل۔ مسکرائی تھی اور جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر کلینک سے واپسی پر جب اچانک غیر متوقع طور پر اپنی گاڑی کی جانب آتے زینب کی نگاہ کچھ فاصلے پر موجود تیمور پر جا پڑی تھی جو اسی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا، تو اس کا سارا اطمینان گھبراہٹ میں بدل گیا تھا۔ اس کی شدید پریشانی اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے آشکار ہو گئی تھی۔ پہلی نگاہ میں تو وہ اسے پہچان بھی نہ سکی تھی۔ وہ سابقہ اکھڑ مزاج مغرور شاہانہ مزاج تیمور خان تو نہیں تھا، یہ تو کوئی جوگی تھا یا پھر کوئی سوالی جو کاسا پھیلائے آس بھری درد بھری نظروں سے اسے دیکھتا تھا۔ اس کی حالت صحیح معنوں میں کسی جواری جیسی تھی جو اپنی کل متاع گوا بیٹھا ہو۔ اس کے باوجود اگر
زینب اس سے خائف ہو گئی تھی تو وجہ اس کا سابقہ وحشیانہ سلوک ہی تھا۔ اس کی نگاہ کی لپک سے بچنے کی غرض سے ہی یہ اختیار جہان کے وجود میں پناہ لینا چاہتی تھی۔ جہان جو اس صورتحال سے یکسر بے خبر تھا، اپنے دھیان میں تھا، بے ساختہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ زینب کی نظروں کے تعاقب میں تیمور پر نگاہ اٹھی تو اسے دیکھتے، تیمور کو دیکھتے اس کے چہرے پر آن کی آن میں برہمی، کرختگی کے ساتھ قہر کے تاثرات سمٹ آئے تھے۔ اس نے اپنا بازو زینب کے وجود کے گرد پھیلایا تھا اور اسے یوں ہی اشتیاق امیز انداز میں تھامے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تیمور کے چہرے پر پھیلنے والا بے مائگی اور نارسائی کا کرب کون دیکھ سکتا تھا؟ اس نے جانا تھا، اس پل تو جانا تھا آگاہی کے لمحے میں، کہ پہلے بھی اللہ کی رضا کے بعد اگر جہان کی مرضی ہوئی تو ہی زینب اسے مل سکی تھی، کہ پہلے بھی اللہ کی رضا کے بعد جہان کے چاہنے پر ہی وہ زینب کو پا سکا تھا۔ پھر اب اسے لگا تھا جیسے اللہ کی مرضی تھی نہ جہان کی، حالانکہ اس نے تو اپنے تئیں بہت جال پھینکے تھے، مگر جب رب اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے تو ان کی مرضی کی پسند کے مطابق فیصلے کر کے انہیں نوازتا ہے۔ زینب و جہان کا ملاپ بھی رب کی رضا کا، مرضی کا واضح اشارہ تھا۔ بارش بے آواز آسمان سے اترتی تھی اور وہ بھیگتا جا رہا تھا، ضیاء کے احساس کے ساتھ گھلتا جا رہا تھا، ختم ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جہان نے دروازہ بند کیا تھا، پھر اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی اور یہیں پہ اکتفا نہیں کیا تھا، جیکٹ کا زپ بھی اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ ماضی کی برسات کی ایسی یاد میں سلگ اٹھنے والا زینب کا دل، ہر تشنگی، ہر خلش مٹا گیا تھا۔ طے ہوا تھا، اس پر رب کا احسان بھرپور تھا۔ اگر وہ نہیں بھولی تھی کچھ بھی تو جہان بھی لمحہ سنبھالے ہوئے تھا، قیمتی متاع کی مانند، خوشگوار دھڑکنوں سے لبریز احساسات کے ہمراہ۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے دونوں یک بستہ ہاتھوں میں جہان کا چہرہ تھام لیا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارتی تبسم سمیت بولی تھی، پتہ لگا میں کتنی سرد ہو رہی ہوں؟ وہ کھلکھلائی تھی، بالکل اس دن کے جتنی۔ جہان جوابہ بے ساختہ بولا، پھر دونوں ہنسنے لگے تھے۔ تم اپنے سرد ہاتھوں سے میرے گال چھوتی تھی، دسمبر میں مجھے تیری شرارت یاد آتی تھی، گنگنایا تو زینب نے شرسار ہوتے ہوئے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیا تھا اور سر اس کے کاندھے سے ٹکا دیا تھا۔ سکون کا، اطمینان کا، محبت کا یہ انداز بہت دل پذیر تھا، مگر وہ زیادہ دیر اس سے لطف نہیں اٹھا سکے تھے۔ بائک پہ سوار دو نوجوان بہت دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ برف رفتاری سے پاس سے گزرتے انہوں نے شوق سیٹی بجائی تھی۔ زینب ایک دم کھسیا کر جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ جہان اس کی خفت و خجالت سے سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بے حال ہونے لگا تھا۔ کمون یار، وہ جا چکے ہیں۔ جہان نے گویا اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا تھا، مگر وہ الٹا اسے گھورنے لگی۔ آپ مجھے بتا سکتے تھے آج ہماری گاڑی کے گلاسز ڈارک نہیں ہیں؟ وہ خفت مٹانے کو اس پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ جہان کی ہنسی میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ یار، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا واپسی تک تمہارا موڈ ایسا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے، ورنہ لازمہ ایسا اہتمام رکھتا۔ اس کے لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی۔ زینب اتنا جھیپی کی حد نہیں، ایک بار پھر اسے گھونسا مار کر خفت مٹانے کی صحیح کرتی رہی تھی۔ او ہیلو مسٹر، رومانس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ جہان نے مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے کاندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ آف کورس میں نے، اور میں وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اس کا باہری لہجہ جذبات سے بوجھل ہونے لگا تھا۔ زینب گڑبڑائی، سرحد سے اس کا بازو ہٹا دیا تھا۔ شرافت سے ڈرائیو کریں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ زینب نے اس کی توجہ خراب ہوتے موسم پر دلوائی تھی۔ جہان سرد آہ بھرتا ہوا سیدھا ہو گیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے اپنے تئیں زینب کو دھمکی دی تھی، مگر وہ ہرگز خائف نہیں لگ رہی تھی۔ محبت پاش نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند دی تھی۔ زندگی خوبصورت تھی اور مکمل بھی، اور وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی، بے حد بے پناہ۔ بلا شبہ یہ اس کی کرم نوازی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، آسودہ تھی۔ رب کی ایک رحمت باہر برس رہی تھی، ایک اس کے پاس تھی، اس کے جہان کی صورت، اس کے مکمل سکون اور آسودگی کا باعث۔ اب واقعی اس کی زندگی، اس کا جہان مکمل تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرے سبھی لسنرز کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو،
اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو شاید میرے جو نیکسٹ ناولس ہوں گے وہ ڈیلی اپلوڈ نہ کر پاؤں میں، اور شاید ان کی ڈیوریشن بھی کم ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔